अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए नावल लेकर आई हूँ, नावल है ब्लैक डेविल बाय के और इसका एपिसोड नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी रिवेंज पर है। ये कहानी बदले पर है, जिसमें हीरो अपने वालिद का बदला लेता है और अपनी बहन को उससे लेने दुबई जाता है। वो स्कूल की स्टेयर्स पर अपने एक दोस्त के साथ बैठा था। इस वक्त ब्रेक का टाइम था। वो झुककर अपने जूतों के लेसेस बंद कर रहा था। इतने में किसी लड़की ने अपने शूज़ आगे किए। उसने बिना ऊपर देखे इसके शूज़ के लेसेस बंद कर दिए। इतने में उसे आवाज़ उभरी, भाई मुझे पैसे चाहिए। इसने बिना ऊपर देखे 500 का नोट पकड़ाना चाहा, मगर किसी ने ना पकड़ा। उसने ऊपर देखा तो वो शर्मिंदा सी खड़ी थी। सॉरी, मैंने समझा भाई हैं, वो इतना कहकर भाग गई। अली धीमा सा मुस्कुराया। वाओ अली, तू पहला इंसान होगा जो अपनी महबूबा के तस्मे बंद कर रहा है। लोग तो डेट मारा करते हैं। आफरीन है तुझ पर, आफरीन। वो ट्रैक सूट पहने पार्क में जॉगिंग कर रही थी। मुसलसल दौड़ने की वजह से इसका सांस फूल गया था। वो कुछ देर रुकी, फिर बेंच पर बैठकर पानी पिया। आधी बोतल पानी की पीकर वो फिर से अपने काम में मसरूफ रही। कुछ देर बाद इसका तसादुम किसी चीज़ से बुरी तरह हुआ। वो दूर जाके गिरी। कुछ देर तक इसे कुछ समझ नहीं आया। फिर सामने देखा तो एक पुलिस वाले को अपने सामने खड़ा पाया। वो भी इसे ही देख रहा था। मुकाबिल को उस लड़की की आंखों में क्या कुछ नजर नहीं आया। गुस्सा, गरूर, बेबसी, अना, और अगर कुछ नहीं था तो मोहब्बत नहीं थी। इसकी आंखों में मोहब्बत के अलावा हर तरह के तासुरात थे। बस मोहब्बत की कमी थी, और शायद ये कमी कभी पूरी ना होती, ऐसा अली रहमान को लगा। वो लड़की अपनी तरफ बढ़ते अली रहमान के हाथ को नज़रअंदाज करते ज़मीन का सहारा लेकर खड़ी हुई। फिर गुस्से से अली की तरफ देखा, जो इसकी बोतल से अब पानी पी रहा था। गुस्से से आगे बढ़ते हुए पानी खींचा, जिससे कुछ पानी अली रहमान की पुलिस यूनिफॉर्म पर गिरा। अली रहमान ने गुस्से से उसे देखा, जो अब वापस पलट गई थी। वो पीछे से बोला, अब तुम यजीद की तरह पानी बंद करोगी? वो कुछ पल को रुकी, फिर अली रहमान के करीब आई। हाँ, बस इतना कहकर फिर से जाने को मुड़ी। हसन, अरेस्ट हो। अली रहमान ने अपने से दूर खड़े कांस्टेबल को ऑर्डर दिया। क्या मतलब है? तुम पागल हो गए हो? मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हो? वो सदमे से गोया हुई। आप एक मुजरिम है जो पुलिस की कैद से फरार हो गई थी। हसन, हथकड़ी दो। वो हथकड़ी लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ा। नज़ीरा बगैर सोचे समझे वहाँ से भाग गई। पकड़ो उसे। और उसके पीछे भागने लगा। मंजर कुछ यूँ था कि जुनैरा यूसुफ आगे भाग रही थी और वो इसके पीछे। मुसलसल भागे जाने के बाद वो लड़की ज़मीन बोस हो गई। इसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और वो उसके सामने खड़ा पेट पर हाथ रखकर मुसलसल हंस रहा था। हा हा हा। और फिर इसके पास नीचे बैठा। मुझे पता था तुम गिर जाओगी, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका था। इसका इशारा जूतों की तरफ था, जिसके लेसेस खुले हुए थे। इससे पहले वो कुछ बोलती कुछ सोच पाती, अली ने जल्दी से उसे खड़ा करते इसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। मुकाबिल की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो अपने हथकड़ी लगे दोनों हाथों के साथ इस पर झिपट पड़ी। खोलो मुझे, बदतमीज 2 नंबर पुलिस वाले गुंडे। मगर वो खड़ा इसकी बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा था। पास खड़ा हसन आंखों में हैरानगी लिए अपने मगरूर एसपी को देख रहा था, जो अपने सामने किसी को बोलने नहीं देता और अब कैसे एक लड़की की गालियां सुन रहा था। छोड़ दो मुझे, तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को। क्या कसूर है मेरा? क्यों मुझे हथकड़ी लगाई है? मगर मुकाबिल बहुत मज़े लेकर उसकी तरफ देख रहा था और भरपूर तरह से लुत्फानंदोज हो रहा था। खोलो मेरे हाथ, तुम 2 नंबर पुलिस वाले गुंडे, जाहिल कहीं के। खोलो ये हथकड़ी। तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को। वो मुसलसल अपने हाथों को इसके सीने पर मार रही थी, मगर मुकाबिल को इसकी ज़रा भी परवाह हो। वो उसकी नीली आंखों में देख रहा था, जहां इस वक्त गुस्सा और बेबसी थी। मुझे दर्द हो रहा है कमीने। इसकी गाली पर मुकाबिल के माथे पर कहीं बल पड़े थे। वो इसे घसीटता हुआ पुलिस वैन की तरफ बढ़ गया। पुलिस स्टेशन जाकर उसे एक झटके से सामने पटक दिया और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कहाँ चले गए हो डरपोक इंसान? मेरे हाथ खोलो, मेरे भाई को बुलाओ, फिर देखो वो क्या हशर करता है तुम्हारा। वो जो पानी पीकर खुद को रिलैक्स कर रहा था, उस खूबसूरत लड़की की आवाज़ सुनकर बाहर आया, जहां वो सामने अपने हाथों की हथकड़ी से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, और जिसकी वजह से इसके हाथ काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो चुके थे। एक पल को उसका दिल किया कि खोल दे, मगर फिर इस जंगली बिल्ली की हरकत याद आने पर अपने ख्याल को
جھٹک دیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اچھا ٹھیک ہے انگریزی لیڈی، دو اپنے انگریزی برو کا نمبر، انگریزی برڈ بھائی کا نمبر وہ تنزیہ بولا۔ فون کرنے کے تقریباً 15 منٹ بعد ہی معراج یوسف اپنے تمام تر وجوہات کے ساتھ آنکھوں میں شدید غصہ لیے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ آتے ساتھ ہی سامنے کھڑے علی رحمان پر جھپٹا، ہاتھوں کا مکہ علی رحمان کے منہ پر لگایا۔ علی ایک طرف گرا۔ پاس کھڑے پولیس والے معراج یوسف کی طرف بڑھے مگر علی رحمان نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ایسا کرنے سے روک دیا۔ معراج یوسف نے مکوں کی بارش کر دی تھی۔ گھٹیا کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ علی رحمان کی ناک سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر زنیرہ یوسف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بھائی! زنیرہ کی آواز پر علی اور معراج دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ بھائی پلیز گھر چلیں۔ حسن جلدی سے زنیرہ کی طرف گیا تھا تاکہ ہتھ کڑی کھول دے۔ ہتھ کڑی کھلتے ہی وہ معراج کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ بس بچے بس، تو میرے ساتھ سے اب نہیں بچے گا، تو میرے ہاتھ سے اب نہیں بچے گا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ زنیرہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ کر وہ گاڑی کو زن سے اڑا لے گیا۔ سر آپ نے ہمیں کیوں روکا؟ اس کو ہم سبق سکھاتے۔ حسن نے اب علی رحمان کی طرف دیکھا جو ناک کے خون پر ہاتھ رکھے ہوئے اب مسکرا رہا تھا۔ حسن کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ سر وہ اب حسن کی بات انسنی کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اب کچھ منٹ پہلے کے منظر کو سوچنے لگا۔ کمینہ اب بھی پہلے کی طرح ہے، ذرا بھی نہیں بدلا، مگر پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے، اور میں اب بھی اس پر لڑکیوں کی طرح مرتا ہوں۔ آفرین ہے مجھ پر، آفرین۔ کراچی کے ایک عالیشان بنگلے کے آگے گاڑی رکی تھی جس کے پیچھے 3 گارڈ کی گاڑیاں تھیں۔ جلدی سے ایک ملازم نے فرنٹ کی جانب کا دروازہ کھول دیا جس میں سے معراج یوسف نے پورے جہو جلال سے باہر نکلا۔ جلدی سے دوسری طرف سے معراج یوسف نے دروازہ کھولا اور زنیرہ یوسف باہر نکلی۔ دونوں کے چہرے پر اس وقت شدید غصہ تھا، ایسا لگ رہا تھا اب کسی کی خیر نہیں تھی۔ معراج کے چہرے پر تو ہر وقت ہی غصے نے ڈیرا کیا ہوا ہوتا تھا مگر زنیرہ بہت کم غصہ کرتی تھی۔ زنیرہ کا جلالی روپ کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتا تھا، اور جس دن دونوں کو ایک ساتھ غصہ آ جاتا تو پھر کسی کی بھی خیر نہیں تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اندر چلے گئے۔ پیچھے کھڑے محسن جو کہ معراج یوسف کا خاص آدمی تھا، اس کے اوپر آسمان کی طرح دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو اللہ اب تو ہی مالک ہے۔ دادا جی دادا جی۔ معراج یوسف نے اندر آتے ہی اپنے دادا کمال حسین کو زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی جلدی سے نیچے آ گئے۔ وہ پہلے سے ہی جان گئے تھے۔ جو ہی کمال حسین نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی معراج یوسف کو ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ دادا جی پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو، اب اور نہیں، اب آپ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ آپ نے پہلے بھی اسے بھگا دیا تھا یہاں سے، اور پھر یہاں واپس آ گیا ہے۔ اس نے غلطی کر دی ہے یہاں آ کے، اور اب زنیرہ کے معاملے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب آپ مت بولیے گا۔ کمال حسین جلدی سے اس کی طرف بڑھے۔ بیٹھو بیٹا، صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ مگر دادا جی میں نے کہا نا بیٹھو۔ اب کی بار کمال حسین ذرا سخت لہجے میں بولے۔ سوری دادا جی۔ وہ بس اتنا کہہ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ کمال صاحب نے سامنے کھڑی زنیرہ کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھا جہاں پر ہتھ کڑی کی وجہ سے زخم تھے۔ ملازم سے دوا لانے کو کہا اور زنیرہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کمال حسین کے کندھے پر سر رکھ کر زنیرہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بس بس میری بچی، بس بس۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے۔ روتے نہیں ہیں۔ اتنے میں ملازم فرسٹ ایڈ باکس لے آیا تھا۔ کمال حسین نے زنیرہ کے ہاتھوں پر دوائی لگائی تھی۔ چلو بچے میرے ساتھ آؤ، مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنے دادا سے ناراض ہے میرا بچہ؟ نہیں دادا جی۔ پھر چلو میرے ساتھ۔ اپنے دادا کو بھوکا مارو گی کیا؟ نہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ کمال صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پوتی کو ناشتہ کروایا۔ زنیرہ کا اچھا موڈ دیکھ کر وہ تھوڑے مطمئن ہو گئے تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا، یعنی کہ ان کا انگریزی برڈ پوتا معراج یوسف، جس کے بارے میں سوچ کر وہ سرد آہ بھر کر رہ گئے تھے، جو غصے میں بالکل اپنے باپ پر یعنی کہ کمال حسین کے اکلوتے بیٹے یوسف کمال پر تھا۔
وہ رات گئے گھر لوٹا تھا یہ سوچ کر کہ اس کے چاچو سو گئے ہوں گے، مگر یہ اس کی کام خیالی تھی۔ جب تک وہ گھر نہیں آ جاتا تھا آفتاب اقبال کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ رات کے 3 بجے گھر لوٹا تھا، محض اپنے محتاط انداز سے قدم آگے رکھ رہا تھا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی حد تک وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ محتاط انداز سے چلتا ہوا لاؤنج کو عبور کرتے ہوئے اوپر سیڑھی کی جانب بڑھا۔ ایک دم سے سارا لاؤنج روشنی میں نہا گیا۔ علی رحمان نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ اوہ نو شٹ چاچو، یہ نقصان ہوتا ہے سنگل ہونے کا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، اگر مجھے گوشت لیا ہو تو اسٹڈی میں آئے ایس پی علی رحمان صاحب۔ وہ کہہ کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے، جو کہ نیچے والے پورشن میں تھی، اور اس قدر شدید غصے میں تھے کیونکہ وہ شاید غصے میں ہی اس کے پورے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ علی رحمان بھی اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جوں ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، آفتاب اقبال کو سامنے بیٹھے ہوئے پایا۔ اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر آفتاب اقبال نے طنزیہ نگاہوں سے کہا، آ جاؤ۔ وہ ذرا غصے سے بولے۔ وہ فوراً اندر آ گیا۔ آفتاب اقبال کے اشارہ کرنے پر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، سر کو جھکا لیا۔ تم جانتے ہو تمہاری بھی ایک بہن ہے، وہ چشمہ آنکھوں سے اتارتے ہوئے بولے، جبکہ دوسری طرف وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ صبح والی ساری بات سے باخبر ہے۔ دل ہی دل میں حسن کو گالیوں سے نوازا۔ حسن کمینے، جس دن میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا نا، پھر میں تیرا حشر بگاڑ دوں گا، پھر تو کرتا رہنا جاسوسی۔ جبکہ آفتاب اقبال اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ حسن میرا جاسوس نہیں ہے، وہ غصیلے لہجے میں بولے، جبکہ ان کا یہ انداز علی رحمان کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ بہت کم اس سے اس طرح سے بات کرتے تھے۔ جی چاچو۔ کیا جی چاچو؟ میری بھی ایک بہن ہے۔ کسی لڑکی کو یوں پولیس اسٹیشن لے کر جاتے ہیں بنا کسی جرم کے، وہ بھی لیڈی پولیس کے بغیر، تم پر کیس بھی کر سکتی ہے وہ لڑکی، تم جانتے ہو اس کی سزا؟ ایک ساتھ کئی سوال پوچھے گئے تھے۔ کچھ دیر علی رحمان خاموش رہا، لاجواب رہا، مگر پھر کچھ دیر بعد قدرے دھیمے لہجے میں بولا، سوری چاچو۔ سوری کے بچے، مجھ سے نہیں، اس بچی سے سوری کہو۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، مگر چاچو کیا؟ مگر اس کے پاؤں میں جھک کر جوتوں کے تسمے بند کر سکتے ہو اور سوری نہیں کر سکتے؟ کل صبح ہی جا کر بچی سے معافی مانگو۔ دوسری طرف علی رحمان شوق ہوا تھا، مطلب کہ اسکول کی چھوٹی سی بات سے بھی وہ باخبر تھے۔ توبہ ہے چاچو، کتنے بڑے جاسوس ہیں آپ، اللہ مجھے آپ سے بچائے۔ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا تھا، کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ جاؤ اب جا کر سو جاؤ، صبح معافی بھی مانگنی ہے بچی سے۔ وہ جلدی سے اٹھا، رکو، وہ ذرا سخت لہجے میں بولے، اپنے سینے پر دبا لگا لینا۔ یہ سن کر علی رحمان پل کے لیے ساکت ہو گیا، پھر سر ہاں میں ہلا کر اوپر چلا گیا۔ دل میں حسن کو خوب گالیوں سے نوازا تھا، بیٹا تو بچ نہ پائے گا اب۔ کمرے میں آ کر جلدی سے شرٹ اتار کر بیڈ پر اچھالی تھی، خود مرر کے آگے کھڑا ہوا تھا، اپنے زخم کو دیکھ رہا تھا جہاں پر ہلکے ہلکے لال رنگ کے نشان تھے۔ پھر صبح کا منظر سوچ کر اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ظالم حسینہ، ایک اور نام سے نوازا گیا تھا۔ پھر ملتے ہیں کل بچی سے، اور سوری کہتے ہیں بچی سے۔ وہ بچی پر زور دیتا ہوا بولا، پھر دھیرے سے مسکرایا، بچی ظالم حسینہ، جنگلی بلی۔ پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا، ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ریسٹوران آیا تھا۔ وہ لنچ ٹائم میں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے جوں ہی گاڑی پارکنگ کی طرف کی، اسی وقت ایک اور گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرائی۔ دونوں نے بیک وقت ایک ہی جگہ پر گاڑی پارک کرنا چاہی تھی، کیونکہ پارکنگ میں جگہ نہ تھی، کافی زیادہ رش تھا۔ اب دونوں کی گاڑیاں بالکل سامنے راستے پہ تھی۔ یہ کون ہے بدتمیز، جسے عقل ذرا بھی نہیں ہے؟ معراج یوسف غصے سے باہر نکلا۔ اپنی مہنگی فارچونر پر ڈینٹ دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا۔ وہ فوراً دوسری گاڑی کی جانب بڑھا، جو کہ چھوٹی گاڑی میں حیران تھی۔ جلدی سے باہر نکلو، معراج نے شیشے کو بجاتے ہوئے کہا۔ روشنی اس کی اس طرح بدتمیزی پر جلدی سے باہر آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بات کرنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے؟ غصے سے دیکھتی ہوئی بولی، دیکھو لڑکی، تم میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے میری گاڑی کا اتنا نقصان کر دیا اور مجھے تمیز پر لیکچر دے رہی ہو۔ اگر ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو کسی کیب میں بیٹھ جایا کرو، اپنی یہ چھوٹی سی ٹیکسی مت نکالا کرو، بلکہ ٹیکسی نہیں ڈبہ، ٹیکسی کی
بھی توہین ہے۔ روشنی اپنی گاڑی کی اتنی توہین پر غصے سے سرخ ہو گئی۔ آپ یہ اپنے امیر ہونے کا رعب کسی اور کو دکھانا، میرے پاس آپ کی طرح فالتو ٹائم نہیں ہے جو راہ چلتے لوگوں کو منہ لگاتی پھروں۔ گاڑی پیچھے کرے اپنی، یہ میری جگہ ہے، میں یہاں گاڑی پارک کروں گی۔ یہ جگہ پہلے میں نے دیکھی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی لمبی زبان دیکھ کر پل بھر کو وہ ساکت رہ گیا تھا، پھر غصے سے اس کے قریب ہوا۔ وہ اپنی گاڑی کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے قریب ہوا اور گاڑی کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے زیادہ بزی رہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ معراج یوسف کا سٹینڈرڈ اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے کہ میں تم جیسی کو منہ لگاؤں۔ اور تیسرا، نہیں پیچھے کرتا گاڑی دیکھنے سے یہ جگہ تمہاری نہیں ہو جاتی کہ تم مجھے معراج یوسف کو باتیں سنا ہو۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ویسے ایک بات ہے، جو بھی چیز تم دیکھتی ہو کیا وہ تمہاری ہو جاتی ہے؟ ویسے ابھی تم مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ وہ آخر میں تھوڑا شوق ہوا، جبکہ روشنی غصے اور اتنی بے باکی پر سرخ ہو گئی تھی، پھر تھوڑا نارمل ہوئی اور معراج یوسف کو دھکا دیا، جو ذرا پیچھے کو ہٹا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں DSP ہوں۔ ابھی 1 منٹ میں پولیس اسٹیشن میں بند کر دوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اندر ہی ہوں، لے آنا پولیس، کر لینا اریسٹ، انتظار رہے گا۔ وہ کہہ کر ریسٹورینٹ میں چلا گیا، جبکہ روشنی کو اس کا یہ رویہ سخت زہر لگا۔ کہا بھی تھا بابا سے پولیس میں جانے دے، لیکن نہیں مجال ہے جو مجھے کوئی سیریس لے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی فرینڈ سے مل کر اس کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہوا تھا۔ روشنی اپنی زندگی کے 3 دوستوں کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ وہ لوگ باتیں کر رہی تھی، ساتھ ہر تھوڑی دیر بعد قہقہے لگا رہی تھی۔ معراج یوسف اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ وہ بالکل سامنے والی ٹیبل پر اسے نظر آ رہی تھی، ہنستی ہوئی، ہر تھوڑی دیر بعد ایک نگاہ اس پر ڈال رہا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر اسے شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ قہقہے لگا رہی تھی۔ آس پاس کے سبھی لوگ ان 4 لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جو سب سے لاپرواہی سے اپنی باتوں میں مصروف تھی، جیسے سالوں بعد ملی ہوں۔ معراج نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مصروف تو یہ مصروفیت ہے میڈم کی۔ پھر جلدی سے میٹنگ ختم کرتا اٹھ گیا۔ وہ صبح 10 بجے ایک بلند عمارت کے سامنے تھا۔ گاڑی سے اترا اور سر اوپر کر کے سامنے بلڈنگ کو دیکھا، جس پر لکھا ہوا تھا یوسف انڈسٹریز۔ وہ اس وقت پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ آنکھوں پر گلاسز لگا کر وہ بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ لفٹ میں انٹر ہو کر مطلوبہ فلور پر پہنچ کر اس نے ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ گلاسز اتار کر سامنے آفس کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اسے پہلے سے سب پتہ تھا کہ زنیرہ یوسف کا آفس کہاں ہے۔ سامنے بیٹھی ریسیپشنسٹ پر موجود لڑکی نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی پولیس والے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اسی لیے اسے اندر جانے دیا۔ علی رحمان بنا نوک کیے آفس میں داخل ہوا، مگر سامنے کے منظر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زنیرہ یوسف اپنی چیئر پر ایک طرف ہو کر سو رہی تھی۔ علی رحمان کو بے چین کر کے خود دن دہاڑے مزے سے نیند پوری کر رہی تھی۔ یہ علی رحمان کے خیالات تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ وہ کروفر سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا، پھر نظریں گھما کر سارے آفس کا جائزہ لیا۔ سامنے ونڈو سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ روڈ پر ٹرانسپورٹ رواں تھی۔ اس کے بالکل سامنے وہ مزے سے نیند پوری کر رہی تھی۔ میز پر کچھ فائلز رکھی ہوئی تھی، ایک فائل کھلی تھی، ساتھ ہی پین تھا، شاید وہ اس فائل پر کام کر رہی تھی۔ رائٹ سائڈ پر صوفے رکھے ہوئے تھے، جبکہ لیفٹ سائڈ پر بڑی سی شیلف تھی جس میں فائلز رکھی ہوئی تھی۔ علی رحمان کی نظر ٹیبل پر موجود اس کے موبائل پر پڑی۔ وہ کچھ سوچ کر دھیرے سے مسکرایا، جس سے اس کے گال کا ڈمپل نمودار ہوا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، جو کہ بنا کسی لاک کے تھا۔ اس کے موبائل سے اپنے نمبر پر مس بیل دے کر موبائل کی گیلری اوپن کی، جس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ کمال ہے یار، کوئی بھی پک نہیں ہے اس کے پاس اس کی اپنی۔ پھر موبائل کو واپس رکھ دیا، پھر کچھ کیا مگر پھر کیا، میں تو بنا سکتا ہوں نا۔ اس کے اپنے موبائل سے زنیرہ کی کچھ تصاویریں لی۔ سلیپنگ بیوٹی ایک نئے نام سے نواز کیا، پھر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہنوز سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے 15 منٹ گزر گئے۔ ایک طرف نیچے گرنے لگی تھی۔ علی رحمان جلدی سے اٹھ کر اس کو تھام گیا۔ ایک پل میں زنیرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے اوپر علی رحمان کو جھکے دیکھ کے اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا، جبکہ علی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا،
پیچھے ہٹو تم 2 نمبر جاہل پولیس والے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے فوراً، وہ چلائی تھی، جبکہ دوسری طرف علی رحمان اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو ٹھرکی انسان، نکلو یہاں سے، وہ علی رحمان کو دھکا دیتے ہوئے بولی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا۔ تم ایسے نہیں جاؤ گے، میں سیکیورٹی کو بلاتی ہوں۔ وہ جلدی سے لینڈ لائن کی طرف بڑھی، مگر تیزی سے علی رحمان نے اسے اس کی چیئر پر گرا لیا تھا اور دونوں ہاتھ چیئر کی دوسری طرف رکھ کر فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ زنیرہ یوسف اس اچانک افراد پر پل بھر کو کچھ سمجھ نہیں پائی، مقابل کو دیکھا جو کہ نیچے اس پر جھکا ہوا تھا۔ دیکھو تم، وہ لڑکھڑا کر بولی۔ علی نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی تھی۔ چپ، اب ایک اور لفظ نہیں، میری بات آرام سے سنو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ جبکہ زنیرہ یوسف چپ ہو گئی، کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ اب کی علی رحمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ بات کیسے شروع کرے۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ زنیرہ کی نیلی آنکھوں میں وہ کھو سا گیا تھا۔ بولو بھی، وہ ذرا غصے میں بولی۔ وہ زنیرہ کی آواز سن کر ہوش میں لوٹا۔ وہ زنی، میں آپ سے… اس کے منہ سے زنی سن کر وہ اسے پیچھے دھکا دے کر اٹھی۔ خبردار، انگلی اٹھا کر کہا گیا، اگر مجھے اس نام سے بلایا تو۔ زنیرہ یوسف نام ہے میرا۔ جبکہ علی رحمان اس کے شدید غصے میں دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اچھا نہیں کہتا زنی، وہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھائی آتے ہوں گے، جا رہا ہوں۔ وہ جانے لگا، مگر پھر پلٹا۔ دونوں ہی بہت غصے والے ہو، مجھ معصوم پر ظلم کرتے ہو، اللہ پوچھے گا آپ لوگوں کو۔ تم جا رہے ہو یا پھر؟ زنیرہ نے فائل اٹھا کر اسے مارنے کے لیے اچھا علی رحمان نے پاکٹ سے ایک وائٹ پیپر نکالا، دروازے سے ہی زنیرہ کی طرف اچھالا اور جلدی سے باہر بھاگ گیا۔ زنیرہ کو بہت غصہ آیا اس پر، پھر کچھ سوچتے ہوئے پیپر نیچے سے اٹھا لیا، پھر کھولا جس میں لکھا ہوا تھا سوری زنی، جبکہ نیچے پشتو میں لکھا ہوا تھا جو کہ زنیرہ کو سمجھ نہیں آیا، سوری کے بچے بدتمیز۔ اچار ڈالوں میں اب سوری کا؟ وہ پیج بیگ میں رکھ لیا زنیرہ نے اور فائل پر کام میں مصروف ہو گئی۔ ہاں بابا، روشنی گھر میں داخل ہو کر اونچی آواز میں بابا کو بلا رہی تھی۔ کیوں چلا رہی ہو؟ علی رحمان نے کہا۔ بابا کہاں ہے؟ جی بچے، آفتاب اقبال لاؤنج میں آتے ہوئے بولے۔ بابا آپ پلیز میری بات سنیں۔ روشنی آفتاب صاحب کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی اور خود ساتھ بیٹھ گئی۔ علی رحمان بھی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا مجھے پولیس جوائن کرنی ہے، منت بھرے لہجے میں کہا۔ بابا پلیز، اس بار میں انکار نہیں سنوں گی، میں نے کہا ہے، چاچو اجازت نہیں دیں گے۔ علی جلدی سے بولا۔ تم چپ کرو علی۔ بابا آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ کیونکہ تم چاچو کی بیٹی نہیں ہو، تمہیں ہم کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ علی رحمان نے لقمہ دیا۔ آفتاب اقبال نے علی رحمان کو گھوری سے نوازا۔ بابا میں سیریس ہوں، روشنی بولی۔ جب تم جانتی ہو کہ چاچو اجازت نہیں دیں گے تو ہر مہینے بعد تمہیں یہ پولیس جوائن والا دورہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ علی رحمان پھر بولا۔ آفتاب اقبال کو اس کا بولنا ناگوار لگا۔ بیٹا آپ کو اجازت مل سکتی ہے؟ سچ بابا، روشنی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ علی اور روشنی نے بیک وقت آفتاب اقبال کو دیکھا۔ یا تو بیٹا آپ شادی کر لو، پھر اپنے شوہر کی اجازت سے پولیس جوائن کر لو، یا تو علی رحمان کی طرف پولیس جوائن کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ مجھے دو۔ بات ختم کر کے علی رحمان کی طرف دیکھا جسے تیر نشانے پر لگا تھا، جبکہ علی ہکا بکا ہوا تھا۔ آفتاب اقبال نے علی کی طرف دیکھ کر آنکھ ونک کی تھی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، بیٹا اب بچ کر دکھا، بہت زیادہ تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو۔ روشنی نے سر سن کر تھوڑا سوچا۔ منظور ہے۔ روشنی خوش ہو کر بولی۔ کیا مطلب پاگل ہو گئی ہو؟ کون سی وجہ ہے؟ علی جلدی سے بولا۔ تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کون سی چوری پکڑی گئی ہے؟ آفتاب اقبال نے آنکھوں میں شرارت لے کر پوچھا، پھر روشنی کی طرف دیکھا۔ جی بیٹا بولو۔ بابا میں بھی علی کی طرح ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، سمپل سی بات ہے بابا۔ روشنی کا جواب سن کر علی نے سکون کا سانس لیا، مگر آفتاب اقبال کی اگلی بات پر اگلا سانس پھر سے اٹک گیا۔ نہیں بچے، علی کی طرح کوئی وجہ دو، علی سے ہیلپ لے لو، آفتاب صاحب بولے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے علی نے دل میں اپنے آپ کو کوسا تھا، علی پلیز بتاؤ۔ روشنی اٹھ کر علی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے کوئی اچھی سی وجہ بتا دو، اور علی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ علی اٹھ کھڑا ہوا، روشنی بھی اٹھ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ پلیز بتاؤ نا۔ پتہ بھی ہے کہ مجھے کتنا عشق ہے پولیس جوائن کرنے سے، اور میں نے کسی کے عشق میں جوائن کیا ہے؟ علی نے سوچا۔ روشنی آوازیں دیتی رہ گئی۔ عجیب بندہ ہے یار، میں بھی پوچھ کر ہی آرام کروں گی، تم بچ نہیں سکتے مسٹر علی رحمان، میرے پیارے سے کزن۔ اپنے کمرے میں آ کر بالکنی میں کھڑا وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ماضی کی یادوں نے اسے آن گھیرا تھا۔ اسکول میں وہ اپنے بھائی کو بتا رہی تھی کہ اس کی دوست کے بابا پولیس میں ہیں۔ بھائی، صبح میں نے دیکھا کہ وہ عالیہ کو چھوڑنے آئے تھے۔ بھائی، مجھے وہ بہت اچھے لگے، کاش ہمارے بابا بھی پولیس میں ہوتے، وہ ہنسنے سے بولی۔ علی
पास ही खड़ा मिराज और जुनैरा की बातें सुन रहा था। और सब एक ही स्कूल में थे। अली और मिराज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। जबकि जुनैरा इनसे एक क्लास पीछे थी। वो हाथ पर जलन महसूस करते हुए माजी की यादों से निकला। सिगरेट ने उसके हाथ को जला दिया था। कमाल, हुसैन और मिराज यूसुफ स्टडी में बैठे थे। दोनों संजीदा थे। मिराज यूसुफ की आंखों में हल्के से आंसू की रमक थी। बेटा, अब तुम पर ही है सब। अब तुमने अपने बाप का बदला लेना है। तुम अपने गुस्से को काबू करना सीखो। सिर्फ एक सवाल दादाजी, आपने बाबा का बदला क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम दोनों की परवरिश कौन करता? तुम दोनों का मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? मैं भी अपने बेटे से प्यार करता हूँ। बस तुम दोनों के बड़े होने का इंतज़ार किया है। हमें सुनहरा की शादी करनी पड़ेगी। वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती। वो बहुत ख़तरनाक है। जूनी को कोई नुकसान हो सकता है। दादाजी, आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि उसका शौहर हमारा साथ देगा और जूनी की हिफाजत करेगा? और हम क्यों किसी अनजान पर एतमाद करके अपने घर के पर्सनल मामलात बता सकते हैं? मिराज ने पूछा। एक इंसान है मेरी नज़र में जो कोई सवाल भी नहीं करेगा और हमारी रोशनी को खुश भी रखेगा और हर तरफ से परफेक्ट है जूनी के लिए। सॉरी जूनी, रोशनी नहीं। कमाल साहब बोले। कौन? मिराज ने सवाली नज़रों से देखा। अली रहमान। सिर्फ इतना कहा गया। व्हाट? दादाजी, आप जानते भी हैं आप किसका नाम ले रहे हैं? वो कमीना 2 नंबर पुलिस वाला। नो नेवर, कभी नहीं। सुनी नहीं मानेगी। और कुछ दिन पहले क्या किया था इस कमीने ने, आप कैसे भूल सकते हैं? और अगर ये सब भूल भी जाए तो आप कुछ सालों पहले के ज़ख्म कैसे भूल सकते हैं? मैं आपकी वजह से चुप हो गया था पहले भी। वो गुस्से से बोले। तुम अपनी बात रहने दो। सुन्नी को मैं खुद मना लूँगा और माजी को भूल जाओ। मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगा। तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। कुछ दिन दे रहा हूँ मैं, सोच लो। और हाँ, वो कमीना 2 नंबर पुलिस वाला किसी वक्त में तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था जो कहकर उठकर चले गए। जबकि मेरे पीछे मिराज यूसुफ किसी सोच में पड़ गया। रात के 1 का टाइम था। जुनैरा यूसुफ अभी अभी सोने के लिए लेटी थी। वो नींद की वादियों में थोड़ा थोड़ा उतर चुकी थी। पर बेड साइड पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा, जिससे उसकी नींद में खलल पैदा हुआ। उसने फ़ोन उठाकर देखा, कोई अनजान नंबर था। मोबाइल स्क्रीन पर जुनैरा ने कॉल ना उठाई। तीसरी बार अब मुसलसल आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुकाबिल भी शदीद भी शायद बहुत ढीठ था। चौथी मरतबा तंग आकर जुनैरा ने कॉल उठाई। हेलो, कौन? नींद में डूबी हुई आवाज़ से कहा गया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? जुनैरा ने पूछा। क्या एक मुस्लिम होने के नाते आपको मुझ पर सलामती भेजनी चाहिए? फिर उल्टा जवाब आया। जुनैरा को शदीद गुस्सा आया। उस इंसान पर। भाड़ में जाओ तुम, कहकर जुनैरा ने फ़ोन बंद कर दिया। साथ ही फिर फ़ोन रिंग हुआ। जुनैरा को देखकर बहुत गुस्सा आया। क्या मुसीबत है? कौन हो? क्यों नींद ख़राब कर रहे हो? पूछा गया। जबकि दूसरी तरफ अली रहमान उसके गुस्से में आवाज़ को सुनकर लुत्फ़अंदोज़ हुआ। जाहिल 2 नंबर पुलिस वाला स्पीकिंग। अली रहमान ने कहा। तुम 2 नंबर पुलिस वाले, मेरे नंबर कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? जी बिल्कुल, मैं 2 नंबर पुलिस वाला। आपका नंबर आपके फ़ोन से कर लिया था जब आप अपनी नींद पूरी कर रही थी। और हिम्मत की बात तो आप ना ही करें। आप जानते हैं कि 2 नंबर पुलिस वाले बिना किसी जुर्म के हथकड़ी लगा सकते। अली तहम्मुल से बोला। बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने। नो मिस जूनी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। घटिया हरकत जिस दिन करूँगा इस दिन आपको लग पता जाएगा। वो मायनी खेजी से बोला। इसकी मायनी खेजी पर जुनैरा सुर्ख हो गई थी। फिर खुद को नॉर्मल करती हुई बोली। क्यों फ़ोन किया है? ये हुई ना काम की बात। अली शौकी से बोला। सो मिस जूनी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कल दिन को लंच पर। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम जैसे 2 नंबर पुलिस वाले से मिलूंगी? और भी वो भी लंच पर? इंटरेस्टिंग, जूनी ने कहा। अब आप मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर कर रही हैं मिस जूनी। क्या कर लोगे तुम? 2 नंबर पुलिस वाले, कल दिन को 2 बजे रेस्टोरेंट में आ जाइएगा, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। अली ने फ़ोन बंद कर दिया और एड्रेस मैसेज कर दिया। जुनैरा गुस्से से मोबाइल को घूरने लगी। कमीना 2 नंबर पुलिस वाला मुझे धमकी देता है, भाड़ में जाए। ब्रेकफास्ट पर आफ्ताब इकबाल सरबराही कुर्सी पर विराजमान थे। राइट साइड पर अली रहमान और लेफ्ट पर रोशनी बैठी थी। वो तीनों नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। खामोशी को रोशनी की आवाज़ ने तोड़ा। बाबा, मैं पुलिस ज्वाइन नहीं करूँगी, मगर कोई और जॉब तो कर सकती हूँ ना? हाँ ना बाबा। आफ्ताब इकबाल ने हाँ में सर हिलाया। दूसरी तरफ अली रहमान को कोई फ़र्क ना पड़ा था। इसे सब मालूम था शायद। बाबा, मैं आज एक मल्टी नेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? अब
روشنی نے آفتاب اقبال کی طرف دیکھا، پھر علی کی طرف دیکھا۔ علی نے آنکھوں کے اشارے سے کچھ کہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے۔ روشنی اور علی خوش ہو گئے تھے۔ تھینک یو بابا، روشنی خوشی ہو کر بولی۔ اوکے چاچو، میں چلتا ہوں۔ علی رحمان اٹھ گیا، جبکہ روشنی اور آفتاب اقبال باتوں میں مصروف ہو گئے۔ علی رحمان صبح صبح ٹریفک بند کر رہا تھا، پولیس کے ہمراہ۔ کسی اسپیشل گاڑی کا انتظار تھا شاید۔ کچھ دیر بعد زنیرہ یوسف کی گاڑی آ رکی۔ حسن نے علی رحمان کو متوجہ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد سب گاڑیوں کو نکال دیا گیا۔ اب زنیرہ کی گاڑی کے پیچھے بس گاڑیاں تھیں، جبکہ آگے والی گاڑیاں جا چکی تھیں۔ زنیرہ نے کوف سے اس منظر کو دیکھا۔ سامنے کھڑے علی رحمان کو دیکھ کر اسے رات والی بات بھی یاد آئی تھی، اور یہی سب سوچ رہی تھی کہ اس کی طرف کا شیشہ بجایا گیا۔ وہ ہوش میں آئی اور شیشہ نیچے کر دیا۔ سامنے علی رحمان کو دیکھا، جو پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا، آنکھوں پر گلاسز تھی۔ وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پولیس یونیفارم اس پر بہت اچھا لگتا تھا۔ زنیرہ نے اپنی سوچ پر 4 لفظ بھیجے، خود کو دیکھتا پا کر علی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، پھر گلاسز اتار کر اس کے قریب تھوڑا نیچے ہو کر اندر جھکا۔ اتنا قریب ہونے پر زنیرہ تھوڑا پیچھے کو ہوئی تھی۔ السلام علیکم، پھر سے سلام کیا گیا۔ تم نے مجھے اس لیے روکا؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، بس سوچا آپ کو لنچ ٹائم کی یاد کروا دوں۔ آپ دونوں بہن بھائی میری باتیں جلدی بھول جاتے ہیں، اسی لیے۔ زنیرہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر ریلیکس ہوتی ہوئی تھی۔ بس اتنا بولی اور وہ یہاں سے جلدی سے نکلنا چاہتی تھی، جبکہ علی رحمان اتنی جلدی سے مان جانے پر شک میں ضرور پڑ گیا تھا، اور کچھ سوچتے ہوئے بولا کچھ نہیں، پھر سامنے سے ہٹ گیا۔ زنیرہ نے گاڑی آگے بڑھا لی، جبکہ بعد والی گاڑیاں بھی رواں ہو گئی تھی۔ کوئی چیکنگ نہیں کی گئی۔ زنیرہ نے اس کی بات کو نوٹ کر لیا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا اس 2 نمبر پولیس والے پر۔ معراج یوسف نے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ سب اسٹاف نے اسے گڈ مارننگ وش کی اور جہانہ چال چلتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا اور مینیجر کو بلایا تھا۔ سر، آج انٹرویو ہو جائے گا۔ معراج یوسف نے پھر اسے جانے کو کہا۔ روشنی اپنی گاڑی سے اتری تھی، ہاتھ میں فائل اٹھائی ہوئی تھی، سامنے موجود بلڈنگ کو دیکھا تھا، پھر کار کے شیشے سے خود پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بلیک جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی میں قید کیا ہوا تھا، جبکہ کچھ شرارتی لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ وہ چلتی ہوئی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی، پھر لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے اوپر مطلوبہ فلور تک گئی تھی۔ معراج یوسف ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے لنچ پر جا چکا تھا۔ زنیرہ کو انٹرویو لینے کا کہہ کر پرسنل سیکرٹری کی جاب تھی۔ پہلے والی سیکرٹری کچھ دنوں تک جاب چھوڑنے والی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی، پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر ملک میں سیٹل ہونا تھا۔ 11 بجے انٹرویو شروع ہوا تھا۔ سٹنگ ایریا میں بہت سے لوگ تھے، ایک لمبی لائن تھی، ہر کوئی معراج یوسف کا پرسنل سیکرٹری بننا چاہتا تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں تھیں جو کہ میک اپ سے لدی ہوئی تھی۔ روشنی کب سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں بندھی ہوئی واچ پر ٹائم دیکھا تو 1:30 ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگوں کا انٹرویو ہو چکا تھا، اب صرف 8 لوگ ہی روشنی کے علاوہ بچے تھے۔ روشنی واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی، کہاں اس کی باری آنے کا پیغام ملا۔ روشنی خود کو کمپوز کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اجازت ملنے پر وہ آفس میں داخل ہوئی۔ روشنی نے اپنی فائل ٹیبل پر رکھی اور اشارہ ملنے پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ زنیرہ یوسف نے فائل کو کھول کر ڈاکومنٹ کو دیکھنا شروع کیا۔ روشنی پر اعتماد ہو کر زنیرہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ روشنی کو سامنے بیٹھی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ زنیرہ نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے روشنی کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی۔ مس روشاہل، آپ نے اگر مجھے گھور لیا ہو تو کام کی بات پر آئیے۔ جی میم۔ روشنی شرمندہ سی ہوئی۔ زنیرہ نے کچھ سوال کیے، جس کے جواب روشنی نے اچھی طرح سے دیے۔ پھر اسی طرح سب لوگوں کے انٹرویو میں پتہ ہی نہ چلا کہ دن کے 3 بج گئے تھے، اور سب میں زنیرہ یوسف مکمل طور پر علی رحمان کو بھول ہی گئی تھی۔ اگر یاد بھی ہوتا تو وہ کبھی بھی لنچ پر نہ جاتی، جو کہ پہلے سے طے کر چکی تھی۔ دن کے 1:45 پر علی رحمان ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زنیرہ یوسف نہیں آنے والی، پھر انتظار کرتا رہا۔ پھر تنگ آ کر 30 بجے واپس چلا گیا تھا بنا لنچ کیے۔ ہیلز کی وجہ سے روشنی کے پاؤں میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ ہیلز کم ہی پہنتی تھی۔ انٹرویو کے بعد وہ واپسی سیڑھیوں کی طرف آئی اور اپنی ہیلز اتار کر ہاتھ میں پکڑ کر نیچے کو بڑھی۔ مسلسل 8 فلور کی سیڑھیاں اتر کر وہ اب بے خیال ہو چکی تھی۔ معراج یوسف جو ابھی بھی میٹنگ سے واپس آیا تھا، اسے اپنے آفس کی بلڈنگ سے نکلتے ہوئے دیکھ
چکا تھا۔ روشنی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنے گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ معراج یوسف نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہیلز کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ میڈم نے پہلی بار ہیلز پہنی تھی۔ وہ کروفر سے چلتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر معراج یوسف نے گلاس وال سے باہر دیکھا۔ ابھی تک روشنی کی گاڑی وہیں پر تھی، شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی رکی۔ روشنی ہیلز ہاتھ میں اٹھائے اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے، اس لیے معراج اس انسان کو نہ دیکھ سکا۔ آنکھوں میں سخت ناگواری تھی۔ معراج کو اس اندیکھے شخص پر بہت غصہ آیا تھا، شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد محسن معراج یوسف کے مقابل تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ سوال کیا گیا تھا۔ محسن نے ساری بات سے اسے آگاہ کیا، جسے سن کر معراج یوسف دھیرے سے مسکرایا، پھر نارمل ہو کر محسن کو جانے کا کہا۔ اور ہاں سنو، محسن جاتے ہوئے پلٹا، کچھ باتیں پیٹ میں رکھنے کی کوشش کیا کرو محسن، شادی کے بعد میرا ایڈوائس کام آئے گا، ورنہ بیوی سے مار کھاؤ گے۔ معراج کی بات سن کر محسن نے خشک لبوں پر زبان پھیری، پھر سر اس بات میں ہلا کر آفس سے نکل گیا۔ وہ صاف الفاظ میں سے دھمکی کو سمجھ چکا تھا۔ یہ منظر ہے دبئی کا، جہاں اس وقت رات کے 9 بجنے کا وقت تھا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، گویا دن کا گھماؤ ہو۔ ایک وسیع پیمانے پر بہت بڑا ہال تھا، جو کہ اس وقت مجموعے سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، ایسا لگتا تھا کہ سارا دبئی اس ہال میں سما گیا ہو۔ ہر طرف شدید شور تھا، مختلف آوازیں تھیں، جن میں اردو، انگلش، ہندی اور عربی سب سے نمایاں تھی۔ طرح طرح کے لوگ تھے، مرد، عورتیں اور کچھ بوڑھے بھی تھے۔ ہر طرح کا کلچر رکھنے والے لوگ تھے۔ ینگ کپلز ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس منظر کو انجوائے کر رہے تھے، اور یہ سب کیوں نہ ہوتا کیونکہ سامنے موجود ہستی ہی ایسی تھی۔ دبئی کے سب سے بڑے بزنس مین دانیال گیلانی کی اکلوتی صاحبزادی سمیرا دانیال اس وقت اپنے کراٹوں کے جوہر دکھا رہی تھی، جو کہ دبئی کی نمبر 1 کراٹے چیمپئن تھی۔ اس کے آگے سب ڈھیر تھے۔ اس وقت وہ ایک لڑکی کے ساتھ مقابلے کر رہی تھی۔ ہر طرف شور تھا، ہر کوئی اسے ستائش سے دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی، ایس ٹی ایس ٹی ایس ٹی۔ مقابلہ ختم ہوا اور وہ جیت چکی تھی۔ ہال میں ہر طرف تالیوں کا شور تھا، ہر کوئی اس کے نام کو پکار رہا تھا، مگر مقابل کو کوئی فرق نہ تھا اس سب سے۔ گویا وہ جانتی تھی کہ جیت اسی کی ہوگی۔ وہ کبھی نہیں ہارتی تھی، اس کی ڈکشنری میں ہار کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے ناکامی سے نفرت تھی۔ وہ ہر چیز کو ممکن بنا لیتی تھی۔ اس کے مقابل ناممکن کو ممکن بنانا صرف سمیرا دانیال ہی کر سکتی تھی۔ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو اس کے لیے ناممکن ہو، اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ باہر آتے ہی 2 لڑکیاں بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ یار تو ہمارے بغیر جا رہی تھی، اور ہم دونوں کب سے گلا پھاڑ کر تمہاری سپورٹ کر رہی تھی، ایک لڑکی پولی سانس کے ساتھ بولی، جس کا لباس مکمل ویسٹرن تھا، جو کہ دوسری لڑکی جینز اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ سمیرا نے دونوں کو گھور کر دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ تینوں کالج ٹائم سے بہت اچھی فرینڈز تھیں۔ ان کی دوستی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ سمیرا دانیال کی وہ دونوں واحد فرینڈز تھی تو غلط نہ ہوگا۔ جن میں سے ایک کا تعلق انڈیا سے تھا، جو کافی ٹائم سے ہی دبئی رہتے تھے، جس کا نام گیتا تھا۔ گیتا کے والد راہل امبانی تھے، جو کہ کچھ سال پہلے دبئی آئے تھے۔ پھر دانیال صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے بزنس میں کافی مدد ملی تھی، جو کہ دوسری لڑکی کا نام ثنا ساجد تھا، جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ اپنے بزنس کی وجہ سے مستقل دبئی رہتے تھے۔ ساجد صاحب کی دبئی کے کئی مالز میں انویسٹمنٹ تھی۔ وہ لوگ ہر سال ہی پاکستان جایا کرتے تھے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے روڈ کے ساتھ چل رہی تھی۔ زیادہ تر گیتا ہی بول رہی تھی، جو سمیرا کی تعریف کیے جا رہی تھی۔ ثنا جاوید دل میں گیتا کی تعریفوں کی وجہ خوب واقف تھی۔ چلو یار، کلب چلتے ہیں، سومی کی جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، گیتا بولی۔ نہیں یار، اب میں چلتی ہوں، بابا انتظار کر رہے ہیں، ٹائم دیکھو 11 ہو چکے ہیں۔ ثنا ساجد نے کہا۔ اوہو یار ثنا، تو کیا ہوا؟ تم دبئی میں رہ کر بھی ٹپیکل پاکستانیوں کی طرح کیوں کرتی ہو یار؟ ٹپیکل پاکستانی لوگوں کی طرح کیوں کرتی ہو یار؟ بابا یہ بابا، وہ بابا، بابا کی گرل، گیتا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ دیکھو گیتا، میں کتنی بار کہہ چکی ہوں، تم ہر بات میں پاکستان کو بیچ میں نہ لایا کرو۔ کیا میں نے کبھی انڈیا کو کچھ کہا نہیں نا؟
پلیز تم میرے ملک پر مت جایا کرو۔ اوکے گرلز، کیا ہو گیا ہے؟ تم دونوں کیوں اتنا لڑنا شروع ہو جاتی ہو؟ چلو کل پارٹی کرتے ہیں، سمیرا نے کہا۔ پھر وہ تینوں ہی اپنی اپنی گاڑی کی طرف بھڑکی۔ سمیرا دانیال ان دونوں کو نکلتا دیکھ کر خود روڈ پر پھر سے پیدل چلنے لگی۔ اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو، اسی لیے اس نے گیتا اور ثنا کو جانے کے لیے کہا۔ خود قدرے سنسان راستے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑا آگے جا کر وہ ایک پرانی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ یہ رائٹر نے کافی مسٹیکس کی ہیں جس کی وجہ سے میں آڑ رہی ہوں۔ بلڈنگ میں داخل ہوئی جو کہ اب آدھی گرا دی گئی تھی، دوبارہ تکمیل ہونے والی تھی۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہو کر ایک طرف چھپ گئی۔ ایک انسان کالے رنگ کی جینز اور شرٹ میں ملبوس اس بلڈنگ میں داخل ہوا۔ چہرے پر نقاب تھا، کسی کو متلاشی نظروں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس انسان کو دبوچا، گلا دبوچ لیا گیا تھا اس کا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانا چاہتا تھا مگر سمیرا دانیال کی گرفت مضبوط تھی۔ سمیرا دانیال کا پیچھا غلط بندی سے پنگا لیا ہے۔ اس انسان کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر ہمت کر کے خود کو اس لڑکی کے قید سے آزاد کیا۔ سمیرا دانیال اس صفحات پر تھوڑا سا لڑکھڑا گئی مگر پھر جلدی سے سنبھل گئی، جبکہ وہ انسان اب نیچے بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ اس انسان کو اتنی بری طرح ری ایکشن کی امید نہیں تھی اس لڑکی سے۔ سمیرا دانیال اس کے پاس آئی، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اس کا نقاب ہٹا دیا اور اس انسان کی نیلی آنکھوں کو دیکھا جو بھی سمیرا دانیال کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیوں کر رہے تھے میرا پیچھا ظالم لڑکی؟ کوئی اپنوں کا استقبال ایسے کرتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت شام کو گھر کے لون میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، علی رحمان اور روشنی کے پاؤں میں درد بھی تھا مگر پھر بھی وہ علی رحمان سے جیتنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ انٹرویو کیسا رہا؟ علی نے پوچھا۔ اچھا، بہت اچھا، روشنی خوشی سے بولی۔ اس لڑکی کی بات کر رہے تھے تم علی، جس نے انٹرویو کیا میرا؟ علی رحمان نے جلدی سے گیند چھوڑا اور روشنی کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آیا کہ اس نے انٹرویو لیا ہے۔ ایک لڑکی تھی پیاری سی، مجھے بہت پسند آئی اور وہ مجھے بالکل بھی مشکوک نہیں لگتی۔ علی رحمان کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا۔ پھر روشنی نے ایک بات پوچھنے لگا۔ روشنی نے ساری بات اسے بتائی۔ ویسے علی، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ وہ دونوں اب لاؤنج میں آتے ہوئے بولے۔ کیا؟ بابا کو بتاؤں گی؟ روشنی سامنے بیٹھے آفتاب اقبال کے پاس بیٹھ گئی، علی بھی سامنے ہی بیٹھ گیا۔ بابا، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ میں اس لڑکی کو اپنی بھابھی بنا لوں، مجھے بہت پسند آئی ہے وہ۔ کیوں علی، تم کیا کہتے ہو؟ روشنی نے علی سے پوچھا۔ علی رحمان پھر کو ساکت ہوا، سامنے زونی کا چہرہ نظر آیا اور وہ کچھ بول نہ سکا۔ بیٹے، آپ انٹرویو دینے گئی تھی یا علی کا رشتہ تلاش کرنے گئی تھی؟ آفتاب صاحب نے پوچھا۔ بابا دعا کریں مجھے جاب مل جائے، پھر سچ میں یہ رشتہ میں کر کے ہی چھوڑوں گی۔ تم کیا کہتے ہو علی؟ روشنی نے علی سے پوچھا۔ آفتاب صاحب نے بھی علی رحمان کی طرف دیکھا جیسے وہ بھی اس سے سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ تم روشنی ہو کر کیوں میری زندگی میں اندھیرا کرنا چاہتی ہو؟ علی نے شرارت سے کہا، پھر اٹھ کر اوپر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ زنیرہ یوسف اپنے دادا کے پاس بیٹھی تھی، دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں زنیرہ کا فون رنگ ہوئی۔ زنیرہ نے انجان نمبر کو دیکھ کر خاص توجہ نہیں دی، پھر سے رنگ ہوا۔ موبائل بیٹا اٹھا لو، کوئی ضروری کال ہوگی۔ کمال صاحب بولے۔ نہیں دادا جی، نہیں دادا، کوئی نامعلوم نمبر ہے مجھے۔ پھر زنیرہ نے فون ہی سوئچ آف کر دیا۔ علی اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر زنیرہ کو فون کر رہا تھا مگر وہ کال کاٹ رہی تھی۔ علی نے پھر سے کوشش کی، تیسری بار نمبر ہی بند تھا اور وہ لنچ پر بھی نہیں آئی تھی اور اب فون بھی بند کر دیا تھا۔ روشنی ٹھیک کہتی ہے، یہ ایسے نہیں سدھرے گی، کچھ کر علی، نہیں تو تو بے موت مارا جائے گا۔ پھر زنیرہ کی بات سوچ کر دھیرے سے مسکرایا۔ مطلب اب کل پھر ٹریفک جام کرنا پڑے گا، معصوم لوگوں کو تکلیف دینا پڑے گی؟ کوئی بات نہیں علی رحمان، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اور اپنی ہی بات سے محسوس ہوا، پھر کہکا لگایا۔ فون میں اس کی پکس دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر ایک پک زنیرہ یوسف کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ کمال صاحب، زنیرہ اور معراج اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ انٹرویو کیسا رہا؟ معراج نے پوچھا۔ زنیرہ چاولوں کا چمچ منہ میں لیتی ہوئی بولی۔ نارمل تھا۔ کسی کو سلیکٹ بھی کیا یا نہیں؟ ایک لڑکی کو سلیکٹ کرنے کا سوچ رہی ہوں، روشاہل نام ہے اس کا۔ مشورہ کیا تھا؟ میں نے مینیجر صاحب سے، جو کہ روشاہل کا نام سن کر معراج یوسف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے رقص کیا، جسے گلاس لبوں سے لگا کر وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا کیونکہ یہ سب اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ زنیرہ کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کمال صاحب
مشکوک نظروں سے معراج یوسف کو دیکھ رہے تھے، جو کبھی بھی آفس کو گھر میں ڈسکس نہیں کرتا تھا، آج کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ میں بھی کل چکر لگاؤں گا آفس کا، کمال صاحب کو سوچ کر بولے۔ نظروں کا رخ معراج کی طرف ہی تھا۔ کیوں نہیں دادا جی، ویلکم، آپ کا ہی آفس ہے، ویسے بھی 1 مہینہ ہو گیا آپ نے چکر نہیں لگایا، پہلے تو آپ ہفتے میں ایک بار آ جاتے تھے۔ زنیرہ خوشی سے بولی۔ معراج یوسف بھی پھیکا سا مسکرایا۔ ڈنر کے بعد زنیرہ دادا جی سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ معراج یوسف اپنے کمرے میں چلا گیا، مینیجر کو کال کر کے روشنی کو کل آفس بلانے کا کہا۔ زنیرہ دیر سے کمرے میں آئی، فون اٹھا کر دیکھا تو کسی نمبر سے اپنی پکس موصول ہوئی۔ زنیرہ کو بہت غصہ آیا، تصویر میں وہ سو رہی تھی، پھر جلدی سے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ تم 2 نمبر پولیس والے میں چھوڑوں گی نہیں، جاہل کمینہ، بدتمیز۔ غصے سے علی کو گالیوں سے نوازا، پھر نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی۔ زنیرہ نے بھی بار بار نمبر ملایا، دوسری طرف علی رحمان موبائل ہاتھ میں لے کر جان بوجھ کر دل میں مزے لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت روشنی غصے میں ہے، اسے گالیاں بھی سنا رہی ہوگی۔ پھر ترس کھا کر 5ویں دفعہ علی نے کال اٹھا لی، مگر خاموش رہا، کچھ بھی نہیں بولا۔ تم کمینے 2 نمبر پولیس والے، جاہل، بدتمیز، بددماغ، شرم نہیں آتی ایسی 3rd کلاس حرکتیں کرتے ہوئے؟ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ 2 نمبر پولیس والے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل میں آئے گا کرو گے تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ علی رحمان بڑے مزے سے اپنی تعریف سن رہا تھا، مگر کچھ نہیں بولا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ بھاڑ میں جاؤ تم 2 نمبر پولیس والے، غصے سے فون بند کر دیا، جبکہ علی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ علی رحمان، تیرا بھی اللہ حافظ ہے بیٹا، دل بھی آیا تو کس بلا پر آیا بلا، میری خوبصورت بلا، پھر کل ملتے ہیں اپنی خوبصورت چڑیل سے۔ پھر زونی کو سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دبئی میں اس وقت صبح، یار ابھی کوئی نہیں پتہ چل رہا کہ پاسٹ چل رہا ہے پریزنٹ چل رہا ہے۔ دبئی میں اس وقت صبح 11 بجے۔ ناشتے پر 3 لوگ تھے۔ سربراہی کرسی پر دانیال گیلانی، جو کہ رائٹ سائڈ پر ان کی اکلوتی بیٹی سمیرہ دانیال اور لیفٹ پر اس کی بیوی آسیہ بیگم تھی۔ یہ ایک بہت خوبصورت محل تھا جس کی ہر چیز انتہائی اعلیٰ تھی۔ اس محل کی ہر چیز دانیال گیلانی کی اکلوتی صاحبزادی سمیرہ دانیال کی پسند سے تھی، جو کہ مختلف ملکوں سے امپورٹ کی گئی تھی۔ اس محل میں سمیرہ دانیال کی حکمرانی تھی، اگر یوں کہا جائے کہ پتہ بھی سمیرہ دانیال کی مرضی سے ہلتا تھا۔ وہ اس محل کی شہزادی تھی، جو کہ بالکل اپنے ڈیڈ پر تھی، اس کی طرح غصے والی، شفاق، لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی، اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، ہر کام میں ماہر تھی، دنیا کا ہر کام اسے آتا تھا، ہر چیز میں وہ اول رہتی تھی۔ اسے جیتنا پسند تھا، اسے ہار سے نفرت تھی، وہ جو چاہتی تھی ہر قیمت پر حاصل کر کے رہتی تھی، بالکل اپنے والد پر تھی۔ جبکہ آسیہ بیگم انتہائی نرم دل کی شفیق خاتون تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کو اپنے جیسا نہ بنا سکی تھی۔ وجہ ان کے شوہر دانیال گیلانی تھے۔ دانیال گیلانی نے زیادہ تر وقت سمیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اسے اپنی طرح بنا دیا تھا۔ دانیال گیلانی کی بیٹی سمیرہ دانیال بھی ہر کام میں اپنے باپ کے ساتھ تھی، ہر طرح کے کام میں۔ اب وہ کام جائز ہو یا ناجائز۔ ناشتے پر وہ کل کے بارے میں سمیرہ سے پوچھ رہے تھے، اسے خود سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ گڈ میرے بچے، میرا بچہ ہر چیز میں آگے ہونا چاہیے۔ تھینکس ڈیڈ، وہ خوشی سے بولی۔ دونوں باپ بیٹی اپنی ہی باتوں میں مگن تھے۔ آسیہ بیگم ان کی گفتگو سن رہی تھی، مگر کچھ نہیں بولی، کیونکہ ان دونوں کو کوئی اثر نہیں تھا۔ سمیرہ دانیال اپنے ماما سے بھی پیار کرتی تھی، مگر ان کی روک ٹوک کو ناپسند کرتی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ صبح 7 بجے ہی ٹریفک جام کر کے کسی کے انتظار میں تھا، مگر وہ عظیم ہستی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب گاڑیوں کو روک کر چیکنگ کر رہے تھے۔ پھر 8 بجے وہ گاڑی بھی آ گئی جس کا انتظار تھا، مگر آگے بہت لمبی لائن تھی۔ پھر جلدی سے سب کو چیک کر کے جانے کا اشارہ کیا تھا، اس سب میں بھی 20 منٹ لگ گئے تھے۔ زنیرہ کو شدید غصہ آیا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی سب کس لیے ہے۔ وہ کروفر سے چلتا ہوا زونی کی گاڑی کی طرف آیا، پولیس یونیفارم میں ملبوس، آنکھوں پر گلاسز لگا رکھی تھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ گاڑی سے اتری، کیونکہ وہ اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اس وقت بلیک جینز اور بلیک ٹاپ میں ملبوس تھی، میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل، بالوں کو جوڑے میں مقید کیا ہوا تھا، کچھ شرارتی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ علی رحمان آنکھوں میں شرارت لیے اس کے قریب آیا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ سب؟ کیوں روز روز ٹریفک جام کر دیتے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اچھا فرض
فرض خوب جانتی ہوں میں فرض کو، پولیس والے بن کر اس شعبے کو بدنام کر رکھا ہے تم لوگوں نے، یہ وردی پہن کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہو اس کا اور نام کیا رکھا ہے؟ فرض۔ وہ غصے سے بولی۔ وہ اس کے غصے سے محظوظ ہوا، پھر اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیا اور اس کے قریب آئی۔ ایسا کرنے سے روکا، چیکنگ کرنی ہے آپ کی گاڑی کی۔ کیوں نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے؟ وہ اسے روکتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کی گاڑیوں کی چیکنگ کی ہے میں نے، آپ میں ایسا کیا خاص ہے جو میں آپ کو VIP پروٹوکول دے کر آپ کو جانے دوں؟ کیوں مس زنیرہ یوسف، کیا آپ میری بیوی ہیں، کزن ہے یا پھر گرل فرینڈ ہے؟ علی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پھر آخر میں شرارت سے ایک آنکھ پھینکی۔ باقی لوگوں کی گاڑیوں کی چیکنگ جاری تھی تم؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں پتہ ہے، میں کمینہ، جاہل، بدتمیز اور 2 نمبر پولیس والا ہوں۔ علی اس کی بات کو کٹ کر کے بولا، پھر اس کے غصے والے چہرے کو دیکھا جو کہ سرخ ہو چکا تھا، پھر تھوڑا رحم کر کے بولا، چلو نہیں کرتا گاڑی چیک، مگر آپ نے لنچ پر آ کر اچھا نہیں کیا، اب آپ کو سزا کے طور پر ڈنر پر آنا پڑے گا۔ اوکے مس زنی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ گاڑی کے آگے سے ہٹ گیا۔ میں زنیرہ یوسف تم جیسے 2 نمبر پولیس والے کے ساتھ ڈنر پر جاؤں؟ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے میرے، وہ اپنے غصے سے کہتے ہوئے آخر میں ہلکا سا مسکرائی۔ یہ تو وقت بتائے گا مسز زنی کہ کس کے اچھے دن ہیں اور کس کے برے، اور اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، کیا پتہ کل کو آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ اشد ضرورت، ایسی ضرورت جس کے بنا جینا ناممکن ہو، پھر کیا کریں گی آپ؟ وہ لفظ چبا کر بولا، پھر آنکھوں پر گلاسز لگا کر پولیس وین کی طرف بڑھ گیا۔ زنیرہ غصے سے گاڑی میں بیٹھ گئی، زن سے گاڑی بھگا لے گئی۔ سمیرہ دانیال اپنے کمرے میں اس وقت کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں اس کی والدہ آسیہ بیگم آئی۔ کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ یس موم، بس اتنا جواب دیا اور اب شیشے میں اپنی تیاری دیکھ رہی تھی، پھر خود پر پرفیوم چھڑک کر پلٹی۔ وہ دبئی کی سب سے حسین لڑکی تھی، دبئی کے ڈیول کی بیٹی، لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی، مغرور، ضدی، انا پرست، ہر فن مولا تھی۔ پاکستان سے نفرت کرتی تھی، وجہ اس کے باپ کی پاکستان سے نفرت تھی۔ اسے ہر وہ چیز اور کام پسند تھا جو اس کے باپ کو پسند تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک جیسے تھے، ظالم، شفاق، بے رحم، مغرور اور انا پرست۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں پاکستان جائیں تمہارے نانا کی قبر پر، جبکہ سومی کو تو یہ سب سن کر مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ نو مور، نیور، آپ جاؤ، میں کبھی نہیں جاؤں گی پاکستان، ڈیڈ کو پسند نہیں پاکستان۔ مگر سومی، تم کیوں اپنے ڈیڈ کو اتنا اچھا سمجھتی ہو؟ وہ اپنے دوست کا قاتل ہے، اس کی موم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ سومی کو یہ بات سن کر شدید غصہ آیا اپنی موم پر، اور ساتھ کسی اور کا چہرہ بھی سامنے آیا۔ وہ غصے سے ہر چیز توڑنے لگی، ڈریسنگ سے مہنگی چیزیں اور پرفیوم اٹھا کر زمین پر مارنے لگی۔ بیڈ کی شیٹ، تکیے، روم کی ہر چیز زمین بوس ہو چکی تھی محض 1 منٹ میں۔ ساتھ غصے میں چلا رہی تھی، نہیں ہے میرے ڈیڈ ایسے، آپ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں میرے ڈیڈ پر، مجھے نفرت ہے آپ سب سے، اس لڑکے سے، سب سے، پاکستان سے، آپ سب پاکستانی بہت برے ہیں، مجھے نفرت ہے آپ سب پاکستانیوں سے۔ وہ روتے ہوئے اپنے روم کو تہس نہس کر چکی تھی، جبکہ آسیہ بیگم نے اسے ایسے رونے کرنے سے روکا نہیں تھا۔ وہ پہلے سے جانتی تھی اس کا یہی رد عمل ہوگا، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ اب غصہ نکال کر روم سے باہر نکل گئی، جبکہ آسیہ بیگم پیچھے اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی، اس لڑکے پر۔ کون سا لڑکا؟ آسیہ بیگم انتہائی پریشان ہوئی۔ آخر کون تھا وہ لڑکا؟ آج سے پہلے تو کوئی لڑکا نہیں تھا ان کی بیٹی کی زندگی میں۔ روشنی ڈور ناک کرتے ہوئے اجازت ملنے پر آفس میں انٹر ہوئی۔ معراج یوسف اپنے پورے جاہو جلال سے سامنے سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ روشنی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے آئیے DSP صاحبہ، ویلکم ٹو مائی آفس، ویلکم ٹو یوسف انڈسٹریز۔ کیوں DSP صاحبہ، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی چھوٹی سی جاب کی؟ آپ تو DSP ہیں نا؟ ہاں نا؟ وہ سر ہلاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ روشنی غصے اور حیرت سے اس بدتمیز انسان کو دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ بلکہ نہیں، میں غلط ہوں شاید، آپ مجھے اریسٹ کرنے تو نہیں آئی؟ وہ مزے سے سوچنے والے انداز میں اپنی سر پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، پھر آخر میں دھیمے سے مسکرایا۔ روشنی کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم بدتمیز انسان، یہ تمہارا آفس ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تم یہاں تو میں کبھی بھی نہ آتی۔ DSP تو ہے میں نہیں ہوں، مگر میرا بھائی تو ہے نا، تم دیکھنا ایک دن میں ضرور اریسٹ کرواؤں گی تمہیں، اور بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ 3rd کلاس جاب۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی جانے کو پلٹی، اس کی اتنی لمبی زبان سن کر معراج یوسف کو شدید غصہ آیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ گیا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ بہت بدتمیز لڑکی ہو تم، بہت اکڑ ہے نا تم میں سیدھا کر لوں گا۔ معراج یوسف کو باتیں سناتی ہو، ابھی جانتی نہیں ہو مجھے، لوگوں کو عقل ٹھکانے لگانا مجھے خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب، اس کے پاس غصے میں دھاڑا۔ روشنی نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر مقابل کی گرفت سخت تھی، مضبوط تھی۔
چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ روشنی خود کو چھڑواتے ہوئے اس پر جھپٹی۔ معراج یوسف نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اس وقت وہ بہت قریب تھے۔ روشنی کی تیز ہوتی سانسوں کا شور معراج یوسف کو صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، روشنی کی سانس مدھم پڑنے لگی تھی۔ معراج یوسف نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے خود سے آزاد کر دیا۔ روشنی پاس کھڑی چیئر پر بیٹھ گئی، سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر گئی۔ اب سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ معراج نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کا چھوڑا ہوا جھوٹا پانی پی گئی تھی۔ پھر شوق لہجے میں بولا، پرسنل سیکرٹری ہو تم میری، مگر تم تو میری چیزوں کو ایسے حق سے استعمال کر رہی ہو جیسے میری پرسنل وائف ہو۔ کہیں مجھ پر دل تو نہیں آ گیا تمہارا؟ وہ روشنی کو دیکھتا ہوا آخر میں ایک آنکھ ونک کر کے بولا، جبکہ روشنی اس کی اتنی بے باکی اور اس کا چھوٹا وہ پانی پینے پر غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، اپنی یہ تھرڈ کلاس جاب اپنے پاس رکھو، اور ہاں، اپنی شکل کبھی دیکھی ہے آئینے شیشے میں روشاہل آفتاب تم جیسے لوگوں پر لائن ماروں گی؟ خوش فہمیاں تو دیکھو جناب کی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تمسخر اڑاتے ہوئے بولی، پھر جانے کو پلٹی۔ معراج اسے کچھ سوچ کر مسکرایا، اچھا جاؤ شوق سے جاؤ، مگر رکو، 2 کروڑ فائن دے کر جاؤ۔ کیا مطلب؟ روشنی نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مائی ڈیئر پریزیڈنٹ سیکرٹری، آپ نے کنٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، آپ 1 سال سے پہلے یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مسکرا کر بولا، اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں گی؟ روشنی سے پوچھا، آپ کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ورنہ آپ کا خواب میں پورا کر دوں گا۔ میری جگہ کل آپ تھانے میں ہوں گی۔ معراج سب مزے سے بولا۔ روشنی پہلے تو تھوڑی ڈر گئی، مگر پھر ہمت کرتے بولی، جو کرنا ہے کر لو، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ غصے سے کہہ کر آفس سے باہر نکل گئی۔ مزہ آئے گا، نکلی ڈی ایس پی کو تنگ کرتے ہوئے ٹکر کی لڑکی ملی ہے۔ معراج یوسف، بیٹا مزہ آنے والا ہے، لائف میں تھوڑا ٹوئسٹ تو بنتا ہے معراج یوسف، وہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ سمیرہ دانیال انتہائی غصے میں اس وقت شام کے 8 بجے کلب میں موجود تھی۔ اس کی دونوں دوستیں بھی وہاں آ گئی تھیں، کیونکہ ان کا پہلے سے ہی پارٹی کرنے کا ارادہ تھا، مگر اب سمیرہ دانیال شدید غصے میں تھی۔ وہ کلب میں موجود شراب مسلسل پیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں سمیرہ دانیال کو پیتے دیکھ کر وہاں آئی۔ گیتا ناراضگی سے بولی، یار سومی، تھوڑا ویٹ کر لیتی، ہمارے آنے سے پہلے ہی پارٹی شروع کر لی تو نے، جبکہ وہ ابھی بھی گلاس منہ سے لگائے ہوئے تھی، جبکہ ثنا شاید ساجد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ گیتا بھی اب اپنا گلاس بنا کر منہ سے لگا چکی تھی۔ یہاں اس وقت ہر طرف میوزک کا شور تھا۔ ثنا ساجد ان دونوں کے پاس ہی بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ کلب میں نامحسوس انداز میں ہر طرف سومی کے لیے سیکیورٹی تھی، وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں سیکیورٹی ہوتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی، کیونکہ اسے یہ سب پسند نہ تھا۔ صرف کل وہ سیکیورٹی کو چکمہ دے کر اکیلی گئی تھی، مگر شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ اب اس کو سکون برباد ہونے والا تھا۔ وہ جو دوسروں کا سکون برباد کرتی تھی، اب خود بھی بے سکون ہونے والی تھی۔ وہ دونوں شراب پی رہی تھی، سومی کی آنکھوں میں سرخی تھی، وہ اب نشے میں مکمل ڈوب گئی تھی۔ اتنے میں ایک ویٹر نے ثنا ساجد کو جو جوس کا گلاس پکڑاتے ہوئے سومی پر گرا دیا۔ ایک دم سے وہ غصے میں آئی، اٹھ کر ویٹر کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا، جانتے نہیں ہو مجھے کس پر جوس گرانے کی جرات کی ہے تم نے؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ کلب میں خاموشی ہو گئی، جب ہی سمیرہ دانیال کے غصے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ذرا سی بات پر کسی کو معاف نہیں کرتی تھی۔ ثنا ساجد نے آگے بڑھ کر سومی کو پکڑا، جانے دے یار، غلطی سے ہو گیا، اسے اچلتی غلطی میری ہے، میں نے ٹھیک سے نہیں پکڑا۔ وہ سومی کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی، ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ سومی ثنا ساجد کو دھکا دیتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ روشنی غصے میں ڈرائیو کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی۔ باہر سے اسے روکا گیا، مگر وہ زبردستی اندر داخل ہو گئی۔ میم، آپ اندر نہیں جا سکتی، رکے پلیز۔ حسن نے روکنا چاہا، مگر وہ انسنی کرتی علی رحمان کے روم میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت علی کے ساتھ ایک پولیس آفیسر موجود تھا، جو کہ کسی اہم کیس پر میٹنگ کر رہے تھے۔ وہ لاہور سے آیا تھا، جس کے نام ایس پی خرم شہزاد تھا۔ خرم شہزاد نے اس لڑکی پر ایک نظر ڈال کر نگاہیں جھکا لی۔ علی رحمان روشنی کی طرف بڑھ گیا، کیا مسئلہ ہے، یہاں کیوں آئی ہو؟ علی غصے میں دبی آواز میں بولا، مجھے نہیں کرنی وہ جاب، ابھی گھر جاؤ، گھر آ کر بات کرتا ہوں تم سے۔ مگر علی، وہ روشنی اتنا ہی بول سکی۔ علی رحمان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا، وہ جانتا تھا کہ وہ بات کر کے ہی رہے گی، اسی لیے باہر نکل آیا۔ علی رحمان اب روشنی کو گاڑی میں بٹھا کر اندر آیا۔ خرم شہزاد سے معذرت کی، سوری یار، میری کزن تھوڑی ناراض ہے، ابھی میں اسے گھر چھوڑ دوں، پھر ہم لنچ پر ملتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ علی رحمان گاڑی کی کیز اٹھا کر چلا گیا، جبکہ پیچھے خرم شہزاد کو شدید غصہ آیا تھا۔ ناراض ہے کزن، پھر کزن کی چاکری کرو، جاب چھوڑ دو۔
وہ علی رحمان کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں سامنے روشنی کا چہرہ نظر آیا، جسے کزن نہ ہو کوئی گرل فرینڈ ہو۔ وہ بھی غصے سے باہر نکل گیا۔ سومی واش روم میں اپنے ڈریس صاف کر رہی تھی، اسے پیچھے شیشے میں کوئی نظر آیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک جینس کے اوپر بلیک ہوڈی پہنے خود کو کور کیے وہ سرخ آنکھوں سے سومی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ کل کیا کر رہے تھے اور آج میرے پیچھے واش روم میں چلے آئے؟ کم سے کم اس رشتے کا ہی لحاظ کر لو جو تم جتا رہے تھے۔ سومی غصے سے اس کی طرف بڑھ گئی، اس ہوڈی کو دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑا۔ سامنے کھڑے شخص نے نرمی سے اسے خود سے دور کیا۔ اس رشتے کا ہی لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ گریباں تک ہاتھ لگائے۔ پھر سومی سے کہا، اور یہ تم ڈرنک کیوں کر رہی تھی؟ پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ سومی لڑکھڑاتی ہوئی بولی۔ اس انسان نے سومی کو تھاما۔ کل بتایا تھا کہ میں کون ہوں، اب فوراً گھر جاؤ، کل مجھ سے لنچ پر ملو۔ ابھی تمہیں ہوش نہیں ہے کچھ اور اس کے نہیں ہے کچھ؟ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر بولا۔ سومی کو اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر اور پیار صاف نظر آیا اور جلدی سے وہ اس کے گلے لگ گئی۔ مقابل کو اس سب کی امید نہیں تھی۔ روشنی اور علی رحمان اب دونوں مزے سے گاڑی میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی غصہ اب کہیں نہیں تھا۔ گاڑی اس وقت سگنل کے انتظار میں تھی۔ وہ دونوں کسی بات پر کہکا لگا رہے تھے، جبکہ ساتھ ایک گاڑی میں معراج یوسف اور زنیرہ یوسف کسی میٹنگ کے لیے جاتے ہوئے سگنل پر رکے ان کی طرف متوجہ تھے۔ زنیرہ اور معراج یوسف دونوں ہی ان لوگوں کو دیکھ لیا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ دوسری طرف خرم شہزاد بھی ان کو دیکھ رہا تھا اور روشنی کی مسکراہٹ سے اکتا گیا تھا۔ اب کیسے خوش ہیں دونوں، کام کے ٹائم موڈ خراب کر لیتے ہیں، ڈرامے باز نہ ہو تو۔ جبکہ علی رحمان نے زنیرہ کو دیکھ لیا تھا، اب وہ جان بوجھ کر کہکے لگا رہا تھا جس سے اس کا ڈمپل بار بار نمایاں ہوتا، گویا وہ کسی کو اپنے ڈمپل کی نمائش کروا کر جلانا چاہتا تھا۔ ان سب میں مصروف روشنی تھی جسے آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی، ساتھ علی رحمان سے کہکے لگا کر باتیں کر رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سگنل کھل گیا، ٹریفک پھر سے رواں دواں ہو گئی۔ کچھ سال پہلے معراج یوسف اور علی رحمان اس وقت کالج کی بیک سائڈ پر بیٹھے تھے۔ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ زنیرہ اس سے ایک کلاس پیچھے تھی۔ وہ دونوں میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اس ٹائم زنیرہ ہر روز معراج یوسف کے پاس آتی تھی اپنے شوز کے لیسز بند کروانے کے لیے۔ زنیرہ کے آنے پر علی رحمان اپنی نگاہیں جھکا لیتا تھا۔ ابھی بھی معراج یوسف اس کے شوز کے لیسز بند کر رہا تھا۔ زنیرہ علی رحمان کو دیکھ رہی تھی، اسے علی رحمان کا ڈمپل بہت پسند تھا۔ وہ روز خود ہی شوز کے لیسز کھول کر علی کا ڈمپل دیکھنے آتی تھی۔ اسے علی رحمان کا ڈمپل بہت پسند تھا۔ اس نے ایک بار علی رحمان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب اسے غصہ آتا تھا، وہ مسکراتا ہی نہیں تھا۔ یہ منظر ہے ہاسپٹل کا، جہاں اس وقت ایک انسان اپنی بیوی کو زخمی حالت میں لایا تھا اور اس وقت بہت پریشان تھا، اپنی اولاد کے بچنے کی دعا کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کی ڈیلیوری قریب ہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کسی بات سے روک رہی تھی، مگر اس انسان کے دھکا دینے پر وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ وہ انسان جیسا بھی تھا، مگر اسے اپنی بیوی اور اولاد سے بہت محبت تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بچی کی موت کی خبر دی۔ وہ روتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ اسے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کے گھر کی ننھی سی گڑیا آنے والی ہے۔ اس کی بیوی وہ بہت خوش تھی، اب وہ اپنی وجہ سے اپنی بیوی کو دکھ نہیں دے سکتا۔ اب اپنی بیوی کو کیا جواب دے گا، اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ تو پاگل ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اپنے دوست کو دیکھا جو کہ ہسپتال میں مٹھائی بانٹتا تھا۔ اس کے گھر میں 2 جڑواں بچیاں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ بنا دیر کیے وہاں پہنچا اور اپنے دوست کو اپنا دکھ بتایا۔ میں نے کہا تھا لیکن تم نہیں مانے۔ یار چھوڑ دے سب، کیا ملا یہ سب کر کے؟ تو نے اپنی اولاد کو خود مار دیا۔ تم کیوں غلط کاموں میں پڑ گیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دے سب۔ اس کے دوست نے اسے پھر سے سمجھانا چاہا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، میری بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، میری بچی بھی نہیں رہی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری بیوی تو پاگل ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر وہ روتا ہوا بولا۔ اس کے دوست نے اسے اپنے سینے سے لگایا جبکہ وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پھر اس سے الگ ہوا۔ تو پلیز مجھے اپنی ایک بیٹی دے دے یار، میری بیوی مر جائے گی یار، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ سومی، ثنا اور گیتا اس وقت شام کو ایک کافی شاپ میں بیٹھی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تو نے ایسے کیوں بلایا ہے؟ گیتا نے ثنا ساجد سے پوچھا۔ یار تم دونوں سے ملنا چاہتی تھی جانے سے پہلے، کہاں جا رہی ہو تم؟ سومی نے پوچھا۔ کہاں جائیں گی یار، یہ پاکستانی گرل ہے، جا رہی ہوگی اپنے پاکستان ہمیشہ کی طرح۔ ثنا کے بولنے سے پہلے ہی گیتا نے طنز کیا۔ تو پاکستان جا رہی ہے؟ سومی نے پوچھا۔ ہاں یار، ہم سب پاکستان جا رہے ہیں ایک منتھ کے لیے، اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنی ہے، اور یہ کہ مس ثنا بھی وہاں جا کر اپنی شادی نہ صحیح کم از کم ایک عدد منگنی تو کرا کر ہی آئے گی۔ گیتا جلدی سے بولی۔ ویسے یار ثنا، کیا ضرورت ہے کہ تم لوگ شادی پاکستان میں ہی کرو؟ ایسا کیوں کرتے ہو تم پاکستانی لوگ؟ ایسا کیا ہے پاکستانی لڑکیوں میں جو انڈین یہ پھر یہاں دبئی کے لڑکوں میں نہیں؟
लड़कों में नहीं। गीता ने पूछा। सोमी को पहले पाकिस्तान के बारे में सुनकर गुस्सा आया, फिर आखिरी सवाल पर उसने भी सना की तरफ सवाल या नज़रों से देखा, जिसे वो भी इस सवाल का जवाब देना जानना चाहती थी। उसकी आंखों के सामने फिर से उस लड़के का चेहरा आया था और वो अपनी मॉम की बातें भी याद आई थी। सना को पहले तो गीता पर गुस्सा आया, फिर कुछ सोच कर मुस्कुराई। और इसीलिए गीता के हम पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे और मुखलिस होते हैं, दोस्ती के लिए तो मरते दम तक निभाते हैं, अपने रिश्तों की बहुत कदर करते हैं और शादी भी इसीलिए अपने मुल्क में करते हैं कि हम लोग रिश्तों को अच्छी तरह निभाना जानते हैं। अब तुम इंडियन गर्ल्स की मिसाल ले लो, कितनी ज़्यादा लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कों से शादी की है और कितनी ज़्यादा इंडियन गर्ल्स हमारे पाकिस्तानी बॉयज़ पर फ्लैट हैं। हर आए नए दिन कोई ना कोई इंडियन गर्ल हमारे पाकिस्तानी लड़कियों को प्रपोज कर रही होती है। वो आखिर में आंख विंग करके बोली। सोमी को हैरत हुई सब सुनकर। इसका मतलब है तुम लाजमी अपने पाकिस्तान में ही शादी करोगी? गीता ने पूछा। बिल्कुल, सना बोली। वैसे सोमी भी तो पाकिस्तान से है ना, क्या पता सोमी भी पाकिस्तान में शादी करे। सना ने खामोश बैठी सोमी से कहा। सोमी को हैरत हुई। और ओ यार सना, ये क्या तुम पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने बैठ गई हो और सोमी को भी अपने पाकिस्तान में घसीट रही हो? बस करो प्लीज़ अपना ये पाकनामा। गीता नफरत से बोली। बदतमीज़ गवार। गीता, तुम क्यों हर वक्त मेरी और मेरे मुल्क की इंसल्ट करती हो? सना ने कहा। स्टॉप गर्ल्स, बस करो, तुम दोनों क्यों हर वक्त लड़ती रहती हो? कब से खामोश बैठी सोमी गुस्से से बोली। वो दोनों ही चुप कर गई। अब अगर तुम दोनों ने लड़ाई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सना यार, इस बार एक मंथ के लिए जा रहे हो तुम लोग? वैसे कम टाइम के लिए जाते हो? सोमी ने पूछा। हाँ यार, वो मैं बताना भूल गई हूँ, जीप रैली भी हो रही है ना, इसलिए पापा ने हिस्सा लिया है। सोमी, तुम भी हिस्सा लेना, फिर मुझे पूरा यकीन है तुम जीत जाओगी। सना खुशी से बोली। और यार सना, अब उस थर्ड क्लास जीप रैली में हिस्सा लेगी सोमी, वो भी पाकिस्तान जाकर? यार गीता का तो बंदा मुंह तोड़ दे। गीता कह के लगा कर बोली। सोमी भी हंसने लगी। गीता बिल्कुल ठीक कह रही है सना, मतलब मैं सुमेरा दानियाल, दुबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी, अब उस थर्ड क्लास जीप रैली में शिरकत करेगी? कमाल है यार, अच्छा जोक है यार सना। वो दोनों कह के लगा रही थी। कभी कभी करती रहा करो ऐसे जोक, कसम से यार मज़ा आ गया। बड़े दिनों बाद इसे हम इंजॉय कर रहे हैं, क्यों गीता? वो दोनों हाथ की ताली बजाकर बोली, जबकि सना की आंखों में आंसू आ गए। सना को रोते देख सोमी को ब्रेक लगी। वो जल्दी से उठकर सना के पास आई। क्या हो गया है यार? हम मजाक कर रहे हैं, सोमी ने कहा। मेरे मुल्क का मजाक बना रही हो तुम दोनों? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैं तो बस एक ऑफ़र की थी सोमी, मगर तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि मेरा या मेरे मुल्क का मजाक उड़ाओ। बंदा मैं वहाँ पे होती ना, कसम से मैं ना देखती कि दोस्त है या वो, मैं चपेड़े मारती दोनों को, बदतमीज़ कहीं की। और इतना आसान नहीं है जीप रैली जीतना मिस सोमी। पूरे पाकिस्तान के बेस्ट लोग होते हैं। मेरे पापा को हराना इतना मुश्किल नहीं है, आज तक कोई नहीं हरा पाया पापा को। मेरे पापा चैम्पियन हैं इसके। तुम दोनों हर वक्त मेरा मजाक बनाती हो, मगर पता है मैं क्यों फिर भी तुम दोनों के साथ हूँ। सना सांस लेने के लिए रुकी। इन दोनों ने सना को देखा सवाली नज़रों से। क्योंकि मैं तुम दोनों से मुखलिस हूँ, दोस्त कहा नहीं, दिल से समझती हूँ तुम दोनों को। हम पाकिस्तानी मोहब्बत और दोस्ती करके आखिर सांस तक निभाते हैं। सना साजिद खामोश हुई। और तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारे पापा को कोई हरा नहीं सकता? सोमी ने पूछा। ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो मेरे पापा को हरा सके, सना गरूर से बोली। सोमी सना की बात से महसूस हुई, फिर अपनी जगह से उठी। कोई पैदा नहीं हुआ, मगर 55 साल पहले पाकिस्तान के शहर कराची में सुमेरा दानियाल पैदा हुई थी। 25 साल पहले, जिसे जीत पसंद है। सोमी इतना कहकर चली गई, जबकि पीछे गीता को झटका लगा, मगर सना के होंठों ने हल्की सी मुस्कुराहट को छुआ। खुरम शहजाद और अली रहमान इस वक्त पुलिस स्टेशन में एक अहम केस को डिस्कस कर रहे थे। हसन ने एक फ़ाइल इनकी तरफ बढ़ा दी, जिस पर लिखा हुआ था ब्लैक डेविल। खुरम शहजाद ने फ़ाइल पकड़ी। फ़ाइल को खोलकर देखना शुरू किया। मज़े आने वाला है, काफ़ी मुश्किल केस है जिसका कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा। आसान चीज़ें खुरम शहजाद को वैसे भी पसंद नहीं है। अब सही तरह से मेरे लाहौर छोड़कर कराची आने का मकसद पूरा हुआ। अली रहमान ने हैरान नज़रों से देखा। वो इस केस से परेशान था जिसका कोई सर पैर नहीं था, और वो इतना पुरसकून। हसन दोनों को देख रहा था। दोनों ही अपनी मिसाल आप थे। सर, ये कुछ तस्वीरें मिली हैं हसन ने एक इन्वेलप आगे किया जिसमें 2 लोग थे। तस्वीर बैक साइड की थी। वो दोनों काले रंग के जीन्स और हुडी में मलबूस थे। एक की पुश ब्लैक, जबकि दूसरे की पुश पर डेविल लिखा हुआ था। अली रहमान ने देखकर खुरम शहजाद को इन्वेलप दिया। मतलब ये कि ब्लैक डेविल एक नहीं 2 इंसान हैं। खुरम शहजाद को सोच कर बोला। 2 नहीं 3 हैं, अली रहमान ने कहा। खुरम ने सवालिया नज़रों से अली को देखा।
تم واپس چلے جاؤ لاہور، یہ کیس میں اکیلا ہینڈل کروں گا، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں۔ علی رحمان نے کہا، تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجھے لاہور سے بلوایا گیا ہے۔ تمہیں میری ضرورت ہی ہے، اس لیے مجھے لاہور سے بلوایا گیا ہے۔ جتنا تم خود کو چلاک اور ہوشیار سمجھتے ہو اتنے نہیں ہو مسٹر علی رحمان۔ آج نہیں تو کل تمہیں میری ہی ضرورت پڑے گی اور تم خود مجھے آواز دے کر بلاؤ گے مسٹر علی رحمان۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ حسن دونوں کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، کوئی بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ تم اگر اتنے قابل ہوتے تو مجھے لاہور سے نہ بلوایا جاتا، خرم مزید سے بولا۔ علی رحمان کو بہت غصہ آیا۔ تو سالے! علی نے خرم شہزاد کو کالر سے پکڑا۔ نانا ابھی نہیں، ابھی میں تیرا سالہ نہیں بن بھی نہیں سکتا تیرا سالہ۔ ہاں البتہ میں تجھے اپنا سالہ بنا سکتا ہوں۔ اور اپنا کالر چھڑواتا ہوا آخر میں آنکھ بند کر کے بولا۔ علی رحمان نے غصے سے اپنے ایک پنچ خرم کے منہ پر مارا۔ خرم نے بھی بدلے میں پنچ علی رحمان کو مارا۔ اتنے میں ڈی ایس پی صاحب پولیس اسٹیشن میں آئے۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، What the hell is going this? What the hell is going this? وہ دونوں فوراً اپنی جگہ پر واپس آئے۔ تم دونوں کو میں نے پہلے ہی بھی سمجھایا تھا، مل کر کام کرنا ہے۔ یہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے، جتنا سیدھا لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ علی رحمان اور خرم سامنے کھڑے سر جھکا گئے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں بہت ٹیڑھے ہو، کسی کی ہیلپ لینا پسند نہیں کرے گے، مگر یہ کیس تم دونوں مل کر ہی سالو کرو گے۔ اگر نہیں کرنا تو تم دونوں یہ کیس چھوڑ دو، میں کسی اور کو دے دوں گا۔ تم دونوں کو میں تین دنوں کے لیے سسپینڈ کرتا ہوں۔ عقل ٹھکانے آ جائے گی تم دونوں کی۔ اگر پھر بھی عقل ٹھکانے نہ آئی تو بتا دینا، میں ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دوں گا۔ وہ غصے میں کہتے نکل گئے، جبکہ پیچھے وہ دونوں بھی غصے سے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے چلے گئے۔ پیچھے بیٹھا حسن مسکرایا۔ کراچی میں اس وقت رات کے 12 بجے وہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، روشنیوں کا شہر ہر طرف سے روشن تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، چہرے پر اداسی تھی۔ آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آج صبح والی علی رحمان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ اسے اس کے بیوی کہنا صبح سے ہی پریشان کر رہا تھا، پھر ماضی سے اسے آن گرا۔ اس لیے علی رحمان بہت پسند تھا، اس کے گال کا ڈمپل بہت پسند تھا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس ٹائم زنی کو دیکھ کر سر جھکا لیتا تھا۔ وہ بات پر مسکراتا تھا زنی کے سامنے۔ اسے اب علی رحمان کی مسکراہٹ زہر لگتی تھی۔ وہ اسکول میں بیٹھی بینچ پر اپنی کاپی پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اتنے میں 2 لڑکے اس کے پاس آئے، جو کہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ پاس آ کر دونوں طرف بیٹھ گئے۔ زنی پریشان ہوئی، وہ جلدی ڈر جاتی تھی۔ ویسے معراج یوسف کی بہن بڑی مست چیز ہے، سنو اپنا نمبر دو۔ ایک لڑکا زنی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ زنی نے اٹھنا چاہا، مگر دوسرے نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ زنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے جانے دو، نہیں تو میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی۔ اچھا بیبی گرل، اب بھائی کو بتائے گی؟ اوہو، بھائی تو آج لیو پر ہے۔ چلو بیٹا بیبی گرل، چلو چھوڑو بیبی گرل، اپنا نمبر دو۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ علی رحمان دور سے دیکھ کر پاس آ کر بولا۔ تو اپنے کام سے کام رکھ، معراج کا دوست ہے، زنی کا نہیں، جو نازل ہو گیا ہے تو۔ جبکہ زنی علی رحمان کو دیکھتے فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ تو عاشق ہے کیا اس کا جو بیچ میں آ گیا؟ اچھی خاصی بچی سیٹ کر لی تھی ہم نے، وہ خباثت سے بولا، جبکہ غصے سے علی رحمان اس کو مارنے لگا۔ وہ دونوں لڑکے علی کو مارنے لگے۔ دور چھپ کر زنیرہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہاں سیکیورٹی آ گیا، معاملہ پرنسپل آفس تک چلا گیا۔ پھر ان تینوں کو 1 منتھ کے لیے اسکول سے نکال دیا گیا۔ پرنسپل کے پوچھنے پر علی رحمان نے زنیرہ کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ بتایا تھا کہ کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ موبائل کی رنگ سے وہ ماضی کی یادوں سے نکلی۔ موبائل پر علی رحمان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ زنی نے فون اٹھا لیا، کان کے ساتھ لگا لیا موبائل، مگر خاموش رہی، کچھ نہیں بولی، کیونکہ جو کچھ بول نہیں سکتی تھی وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسری طرف علی رحمان بھی ٹیرس پر کھڑا فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموشی کو سنتے رہے۔ دونوں ہی سامنے روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ اداس ہیں زنی؟ کافی دیر بعد علی نے بات کی۔ زنی نے نہ سمجھی سے آس پاس دیکھا، وہ کیسے جان گیا تھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ میں آپ کو دیکھ نہیں رہا، وہ آپ نے آج غصہ نہیں کیا نا؟ نہ ہی مجھے 2 نمبر پولیس والا کہا، بس اسی لیے اندازہ لگایا، جو کہ سچ مچ تھا۔ پھر وہ سانس ہوا کے سپورٹ کرتا ہوا ریلیکس ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، نہیں ہے شکوہ کسی کی بے رخی سے غالب، شاید ہم ہی نہ ہوں دلوں میں بسنے کے قابل۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے 3 دن کے لیے، سوچا آپ کو بتا دوں۔ ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے ویسے پہلے بھی نکالا جاتا تھا، ویسے 2 دن کے لیے سسپینڈ کرنا چاہیے تھا۔
کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 نمبر پولیس والا جو ہوں، میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا بھی تھا، مگر کوئی بات نہیں، مجھے غریب 2 نمبر پولیس والے کی کوئی بات نہیں سنتا۔ آپ بھی تو نہیں سنتی میری بات؟ اداس لہجے میں شکوہ کیا گیا تھا، لیکن چلے جانے دیتا ہوں۔ آج میں بہت اداس ہوں، آپ کو اس لیے فون کیا ہے تاکہ اپنی تعریف سن کر تھوڑا فریش ہو جاؤں، مگر آپ تو کچھ بول ہی نہیں رہی۔ چلیں ایک بار 2 نمبر پولیس والا ہی کہہ دے تاکہ مجھے نیند تو اچھی آئے، وہ اداس لہجے میں کہتا۔ آخر میں تھوڑا سا مسکرایا، جبکہ زنیرہ یوسف کچھ نہیں بول سکی، وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی، آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ پھر کال کاٹ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ علی رحمان وہیں کھڑا موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ یوسف انڈسٹریز کے سامنے ایک بلیک کرولا رکی تھی۔ فرنٹ سیٹ سے باہر نکل کر علی نے دوسری طرف سے ڈور کھولا، روشنی باہر آئی، وہ دونوں وہیں کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے تھے۔ پاس ہی معراج یوسف کی گاڑی آ رکی، وہ شاہانہ چال چلتا ہوا اپنے کار کی موجودگی میں ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر آفس میں انٹر ہو گیا۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر وہ فوراً گلاس وال کی طرف بڑھ گیا جہاں ابھی تک وہ کھڑے تھے۔ پھر علی کے کچھ کہنے پر روشنی نے اس کے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارا تھا۔ پھر وہ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ روشنی 10 منٹ بعد آفس میں داخل ہوئی، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پانی کا گلاس منگوا کر پیا، اپنی سانس کو بحال کیا، پھر ریلیکس ہو کر اپنی جین سے اپنے چیئر سے ٹیک لگائی۔ معراج یوسف اپنے آفس سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا، پھر انٹرکام اٹھا کر اسے آفس میں بلایا۔ میرے آفس میں آؤ، بس اتنا ہی کہا۔ روشنی خود کو کمپوز کرتے ہوئے، خود کو تیار کرتی، ناک کرتی آفس میں داخل ہوئی۔ معراج یوسف نے اس کو سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ ہائٹ بہت چھوٹی ہے تمہاری، انٹرویو والے دن ہی تو تھوڑی لمبی تھی، وہ اپنی چیئر سے اٹھتا ہوا بولا، پھر اپنی چیئر کے پیچھے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ چیئر پر رکھتے ہوئے بولا، اوہو میں کیسے بھول گیا، تم گرلز کے پاس ہیلز کا آپشن ہوتا ہے، ہیلز پہن کر ہائٹ لمبی کر کے تم لوگ امپریس کر لیتی ہو۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، جیسے انٹرویو والے دن تم نے امپریس کر لیا تھا میری معصوم بہن کو۔ روشنی کو تو تم الفاظ سن کر ہی آگ لگی تھی۔ آپ تم کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے برداشت کر رہی ہوں، تمیز سے بات کریں، اور اگر میں نے آپ کو معصوم بہن کو امپریس کیا بھی ہے تو کیا ہوا، لڑکی کو ہی تو امپریس کیا ہے نا، میں نے کون سا آپ کو امپریس کیا ہے جو آپ کو اتنی آگ لگ رہی ہے؟ روشنی غصے سے بنا سوچے سمجھے بول گئی، جبکہ معراج یوسف ہلکا سا مسکرایا، پھر چل کر روشنی کے تھوڑا قریب کھڑا ہوا، تو مطلب یہ کہ آپ کا کام معصوم لوگوں کو امپریس کرنا ہے؟ نقلی ڈی ایس پی صاحبہ، انٹرسٹنگ، تو پھر آپ مجھے کب امپریس کر رہی ہیں؟ شرارت سے پوچھا گیا۔ آپ کی جگہ جیل میں ہے، روشنی نے دل میں سوچا، پھر معراج یوسف کو ہتکڑی لگی، سوچ کر دل میں مسکرائی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے کو امپریس کرنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع کرو، وہ بہت آرام سے بولی، گویا بدلہ لیا گیا۔ کچھ دن پہلے معراج یوسف کے الفاظ کا اوہو، مطلب وہ میرے الفاظ مجھے ہی واپس کریں گی، میری پرسنل سیکرٹری؟ ہاں ہماری بلی ہمیں کو میاؤں۔ وہ پرسنل پر زور دیتا ہوا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میرے لیے کافی لاؤ، روز صبح جب میں آؤں تو بلیک کافی مجھے فوراً چاہیے، میرے آنے سے پہلے آپ آفس میں موجود ہوں۔ پرسنل سیکرٹری؟ روڈ پر کھڑے ہو کر میں آپ کو ہر ایرے گیرے سے باتیں کرتا ہوا نہ دیکھوں، وہ کہتے ہوئے آخر میں تھوڑا سخت لہجے میں بولا، وہ کوئی ایرا گیرا نہیں بلکہ میرا ہاں جانتا ہوں بھائی ہے آپ کا۔ وہ روشنی کی بات کاٹ کر بولا، اور ہاں کل سے ہیلز پہن کر آئیے گا آپ آفس، ہمیں سیکرٹری کی ضرورت ہے، کسی 2 فٹ بونی کی نہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ روشنی کے قد پر چوٹ کرتا ہوا بولا، تم لمبے زرافے کہیں کے اللہ نے بنایا ہے، میرے قد اتنا ہی ہے، شرم نہیں آتی مذاق اڑاتے ہوئے؟ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو بڑے آئے کہیں کے پرائم منسٹر لگے ہوئے ہو، جو آرڈر کرو گے میں مان لوں گی، جاؤ نہیں مانتی کیا کر لو گے تم؟ مطلب حد ہے، وہ بدتمیزی سے بولی۔ کب سے معراج یوسف کو برداشت کر رہی تھی، وہ غصے سے اٹھ کر روشنی کے پاس آئے، ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اگر میں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھ جاؤ، 1 منٹ میں تمہیں سیدھا کر سکتا ہوں، جاؤ اور کافی لے کر آؤ۔ وہ روشنی کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا، اور روشنی آنکھوں میں آنسو لے کر باہر نکل آئی۔ کمال حسین نے معراج کے آفس میں داخل ہوتے روشنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ ان کے آنے پر معراج یوسف فوراً کھڑا ہو گیا، ارے دادا جی، آپ صبح میرے ساتھ ہی آ جاتے، چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ کمال حسن سامنے چیئر پر بیٹھ گئے، جانچی نظروں سے معراج یوسف کو دیکھا، تم کب اپنے غصے کو کنٹرول کرو گے؟ کیا کہا ہے تم نے بچی کو؟ بچی روتی ہوئی گئی ہے، کچھ نہیں کہا یار دادا جی، آپ چھوڑیں یہ سب، میں چائے منگواتا ہوں آپ کے لیے، آپ چل کریں یار، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہماری نیو دادی لے کر آئیں۔ وہ آنکھ ونگ کرتا ہوا بولا۔ اتنے میں زنیرہ بھی وہاں آ گئی، جو کہ آ کر کمال صاحب کے ساتھ ہی براجمان ہوگی، نالائق بے شرم کہیں کے۔
नालायक, शर्म कर कुछ। ये तेरी शादी की उम्र है और तू मुझे बूढ़े को ये सब करने के मशवरे दे रहा है। वो सब इस वक्त मुस्कुरा रहे थे। इतने में डोर नॉक करके इजाज़त मांगने पर रोशनी काफ़ी और चाय लेकर आई। जब वो जाने लगी तो कमाल साहब ने उसे रोक कर कहा, जबकि मिराज यूसुफ को इंतहाई नागवार गुजरा। वो कुछ देर पहले वाली बात से उसकी तरफ उसकी तवज्जो हटा चुका था और रोशनी रुक गई। यस सर, रोशनी ने कमाल साहब को देखते हुए बोला। वो मिराज यूसुफ को देखने से गुरेज कर रही थी। मिराज, माफ़ी मांगो बच्ची से, वो रोबदार आवाज़ में बोले। मिराज यूसुफ ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा, फिर एक उसीली निगाह रोशनी पर डाली। मगर दादा जान, मैं कैसे? क्या मतलब कैसे? सॉरी कहना कोई मुश्किल सा कोई कौन सा मुश्किल काम है? जब बच्चे को रुला सकते हो तो सॉरी क्यों नहीं कर सकते? वो गुस्से से बोले, जबकि जुनैरा बारी बारी इन तीनों को देख रही थी, सब समझने की कोशिश कर रही थी। मिराज यूसुफ ने गुस्से से रोशनी को देखा। रोशनी दिल में खुश हो रही थी और उस बदतमीज़ इंसान के सॉरी का इंतज़ार कर रही थी। नहीं सर, रहने दें, कोई बात नहीं। रोशनी कमाल साहब को देखते हुए बोली, नहीं बेटे, मेरा आज सॉरी करेगा, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप भी बिल्कुल जुनी की तरह हैं हमारे लिए। वो नरम लहजे में बोले, फिर रोबदार आवाज़ में मिराज यूसुफ को कहा, सॉरी करो मिराज यूसुफ, सॉरी। वो गुस्से में कहता ऑफिस से निकल गया। रोशनी भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। ये लड़की नई सेक्रेटरी थी? कमाल साहब ने पूछा। जी दादा जान, यही है न्यू पॉइंट की है यही है जो न्यू पॉइंट की है। वो किसी सोच में पड़ गए। सुमेरा, दानियाल गिलानी और आसिया बेगम इस वक्त डिनर कर रहे थे। डैड, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। सोमी ने कहा। तो बेटा, पूछने की क्या ज़रूरत है, जहाँ दिल करता है जाओ, मैंने कौन सा कभी रोका है? अपनी लाइफ एंजॉय करो मेरा बच्चा। और मुझे पता है ये कंपटीशन मेरी बेटी ही जीतेगी। वैसे कहाँ है ये कंपटीशन? क्या आप पेरिस जा रही हो? पिछली दफ़ा भी तो मेरी बेटी ने वह विन किया था। नहीं डैड, इस बार जो कंपटीशन है मैं उसमें पहली बार हिस्सा ले रही हूँ। जीप रैली है बल्कि डैड, मैं पहली बार उस मुल्क में जा रही हूँ। वो धीमी आवाज़ में बोली। ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें मेरी बेटी पहली बार जा रही है? मैं मान ही नहीं सकता, सारी दुनिया तो घूम चुकी है मेरी बेटी, वो फ़ख्री अंदाज में बोले। जबकि आसिया बेगम के दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी थी, काश इसकी बेटी पाकिस्तान का नाम ले लेती। कुछ देर बाद सोमी की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। डैड, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। वो इतना कहकर खामोश हो गई। क्या मतलब है तुम पाकिस्तान जा रही हो इस थर्ड क्लास जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए? सोमी बेटा, तुम लंदन, पेरिस और हर हर यूरोपियन मुल्क में रेसिंग जीत चुके हो। अब ये स्टैंडर्ड रह गया है कि तुम सुमेरा दानियाल चैम्पियन अब इस थर्ड क्लास जीप रैली में हिस्सा लोगे। यार, ये मेरे सामने होता तो मैं इनका कत्ल कर देती। उल्लू के पट्टे, कैसे बदतमीजी से हमारे मुल्क के बारे में बोल रहे हैं। वो गुस्से से बोले, जबकि आसिया बेगम के लब मुस्कुराए। मैं पाकिस्तान जाऊंगी डैड, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने चैलेंज दिया है किसी को और ये मैं जीत कर दिखाऊंगी। मेरी अना का मसला है ये। वो इतना कहकर डिनर छोड़कर घर से बाहर निकल गई। दानियाल साहब भी गुस्से में चले गए। 3 दिन से अली रहमान रोशनी को ऑफिस की पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहा था। ये 3 दिन में राज यूसुफ ने रोशनी को बहुत ज़्यादा काम दे रखा था और अब गुस्सा नहीं करता था, ना ही रोशनी को देखता था। अपनी सॉरी का बदला ले रहा था, सारा दिन उसे काम में लगा कर रखता था। अली रहमान ने इन 3 दिनों में रुजुनी को कोई फ़ोन ना किया था। वो रोशनी को पिक एंड ड्रॉप देने के बहाने इसलिए आता था कि जुनी को देख ले, मगर इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। वो रोशनी से रोज़ वापसी पर ऑफिस की सारी रूटीन पूछा करता था। इसे जुनी का जिक्र बहुत पसंद था, मगर वो इन 3 दिनों में से कॉल नहीं करना चाहता था, क्योंकि अली रहमान के बकौल वो जुनी का 2 नंबर पुलिस वाला था। अब जब पुलिस वाला ही नहीं रहा तो कॉल कैसे कर सकता था? आज बस आखिरी दिन था, कल से वो फिर 2 नंबर पुलिस वाला बन जाता। इसे कल का शदीद शिद्दत से इंतज़ार था। जुनी को देखे हुए 3 दिन हो गए थे। कोई अली रहमान से पूछता इसने ये 3 दिन कैसे गुजारे थे। अगले दिन अली रहमान सुबह सुबह पार्क में था, मगर वहाँ मिराज यूसुफ और कमाल साहब जॉगिंग कर रहे थे। जुनी से कहीं नज़र नहीं आई। इसने आगे पीछे देखा, मगर उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। कमाल साहब अब बेंच पर बैठ गए, जबकि मिराज यूसुफ एक और राउंड लेने जा चुका था। अली रहमान उनके पास आकर बैठ गया। कमाल साहब ने उसे देखा। कैसे हो बरखुरदार? ठीक हूँ दादाजी। कैसी जा रही है पुलिस की नौकरी? अच्छी है। उदास हो कमाल साहब ने पूछा। हाँ, वो बस इतना ही बोला। चलो ठीक है, मैं भी एक राउंड लगा लूँ। और वो अपनी जगह से उठते हुए सॉरी 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 और वो अपनी जगह से उठते हुए बोले, वजह नहीं पूछेंगे दादाजी? वो उनकी पुश को देख कर बोला। नहीं। कमाल साहब ने कहा। क्यों? अली ने पूछा। क्योंकि तुम वजह बता दोगे हमेशा की तरह। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते। वैसे तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ मुझसे झूठ बोलना चाहिए, मगर तुम
مگر تم ایسے نہیں کرتے، وہ نرم لہجے میں بولے۔ تو آپ میری پریشانی دور نہیں کریں گے کیا؟ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ علی رحمان نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا، میرا ہر کام معراج یوسف کرتا ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا، سب دوست ہو تم دونوں بچپن کے۔ وہ معراج یوسف کے سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر بولے، پھر میں انکار ہی سمجھوں؟ علی نے پوچھا، ضروری نہیں کہ معراج یوسف کا مطلب انکار ہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ کر چلے گئے، جبکہ علی رحمان ان کی بات کو سمجھ نہ سکا۔ صبح 9 بجے علی رحمان اور شہزاد خرم ایک پولیس اسٹیشن میں آئے تھے۔ اپنی اپنی گاڑیوں سے اتر کر دونوں ایک دوسرے کو کسیلی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں آئے۔ حسن نے دونوں کو ایک روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا، وہ دونوں ایک ساتھ جانے لگے۔ سامنے سربراہی چیئر پر ایک لڑکی پولیس یونیفارم میں ملبوس بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ان دونوں نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس تھی، سفید رنگ، کالی آنکھیں، دراز پلکیں، چھوٹی سی ناک، گلابی ہونٹ، 5'5" ہائٹ تھی، بالوں کو پونی میں مقید کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے دونوں کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ دونوں ہی بنا بولے بیٹھ گئے۔ میں ایس پی تعبیر ملک ہوں، ڈی ایس پی بہرام ملک کی بیٹی۔ پاپا نے مجھے اسلام آباد سے بلوایا ہے آپ دونوں پر نظر رکھنے کے لیے۔ میری وجہ سے آپ دونوں کو 3 دن کے لیے سسپینڈ کیا گیا ہے، کیونکہ میں نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی تھی۔ آپ دونوں کو میرا تھینک یو کہنا چاہیے، کیونکہ اگر میں 1 منتھ نہ آتی تو آپ دونوں 1 منتھ کے لیے سسپینڈ ہی رہتے۔ وہ آخر میں تھوڑا مسکرا کر بولی، جبکہ وہ دونوں شدید غصے میں تعبیر ملک کو دیکھ رہے تھے۔ علی رحمان کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے یہ 3 دن کس وضعیت میں گزارے تھے۔ سو مسٹر کراچی اینڈ مسٹر لاہور، کیا آپ اس وقت مجھے کھانا کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہیں گے یا مجھ غریب مس اسلام آباد کا ویلکم بھی کرو گے؟ وہ مزے سے بولی، کیا آپ دونوں گونگے ہیں؟ تعبیر نے پوچھا۔ نہیں ویلکم میم، ہم امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے گا، خرم شہزاد نے کہا، جبکہ علی رحمان وہاں سے نکل گیا۔ مغرور آدمی، تعبیر ملک نے کہا۔ وہ اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر کھڑی تھی، اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی وہ باہر آئی۔ اب وہ کسی کو متلاشی نظروں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں وہ ہمیشہ کی طرح بلیک جینز اور بلیک ہوڈی پہنے اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے لیا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، پاکستان، ویلکم ٹو پاکستان۔ وہ اس کا سوٹ کیس تھام کر آگے چلنے لگا۔ میں اپنے کام سے آئی ہوں، چھوڑو میرا سوٹ کیس، ڈرائیور آتا ہی ہوگا مجھے لینے۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لیتے ہوئے بولی، اوکے ایز یو وش۔ اب پاکستان آ ہی گئی ہو تو DNA کروا لینا، دبئی میں تو تمہارے ڈیڈ کی نظر ہوتی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ روشنی معراج یوسف کے آفس میں اس کی آج کے شیڈیول بتا رہی تھی۔ معراج یوسف کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ مس روشاہل، آپ کو میں نے کچھ کہا تھا، وہ روشنی کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ روشنی نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ سر، کل سے پہن آؤں گی۔ وہ جلدی ہی مان گئی تھی، کیونکہ وہ اس انسان سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معراج یوسف اتنی جلدی مان جانے پر حیران ہوا تھا، مگر کچھ سوچ کر بولا، نہیں مس روشنی، آپ کو بھی گھر جانا ہوگا، جوتا چینج کرنا ہوگا، پھر 1 گھنٹے بعد آپ نے میرے ساتھ میٹنگ بھی اٹینڈ کرنے جانا ہے۔ آپ ابھی یا تو خود گھر جائیں یا پھر کسی سے ہیلز منگوا لیں۔ سر 1 گھنٹے میں میٹنگ ہے۔ میرا گھر 40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، مجھے آنے میں 21 منٹ لگ جائیں گے۔ وہ حیران ہوتی ہوئی اس پاگل انسان کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے بولی، ورنہ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پہ مار دے۔ یہ میری پرابلم نہیں ہے مس، آپ اب جا سکتی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ دل میں خوش ہو رہا تھا، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کی شکل میں صاف صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اس دل میں سلوٹیں سنا رہی ہوگی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے آج کے لیے ریکویسٹ کرے، مگر وہ غصے سے آفس سے نکل گیا۔ اپنے آفس میں آ کر روشنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اب کیا کروں اس پاگل انسان کا؟ علی یار، کہاں پھنسا دیا؟ مطلب حد ہے یار، پاگل انسان نہ ہو تو۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ پھر فون اٹھا کر علی کو کال کی، مگر نمبر بند تھا۔ کیا کروں؟ مطلب حد ہے یار، وہ بے بس ہو کر بولی۔ وہ یہی کہتی تھی، اس کی عادت تھی، جب کہ وہ بے بس ہوتی تھی تو ہمیشہ یہی کہتی تھی، مطلب حد ہے یار۔ پھر وہی ٹیبل پر سر رکھ کر سو گئی۔ معراج یوسف اسے دیکھ رہا تھا، کوئی اثر نہیں ہے اس لڑکی کو، کیسے سو رہی ہے آرام سے، اب مزہ آئے گا۔ میٹنگ میں ابھی 20 منٹ باقی تھے جب وہ معراج یوسف کے آفس میں آئی۔ سر، اب ہمیں نکلنا چاہیے، 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ 10 منٹ تو جاتے ہوئے لگ جائیں گے۔ میٹنگ قریب ہی ایک ریسٹورینٹ میں تھی۔ معراج یوسف نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے دیکھا، اور ہیلز سر پہن لی ہیں۔ روشنی مزے سے بولی۔ معراج کی نظر اس کے پاؤں کی طرف گئی اور سچ مچ ہیلز پہن کر کھڑی تھی۔ اسے اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یہ ہیلز کہاں سے آئی؟ یہ تو گھر بھی نہیں گئی، نہ ہی کوئی گھر سے آیا۔ ابھی تک تو
آرام سے سو رہی تھی، وہ مسلسل اس کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ روشنی اس کے پاؤں کو دیکھنے پر ذرا کنفیوز ہو گئی۔ سر چلے؟ ہاں ہاں، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ کر بولا۔ کچھ دیر پہلے علی نے جب دیکھا تو روشنی کی کال دیکھ کر فون کیا۔ روشنی نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو کیا ہوا پاگل؟ اچھا ہوا جو تم پولیس جوائن نہیں کر سکتی، چھوٹی سی بات ہے، تم مجھے بتاؤ گے یہ یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، زنی میرا مطلب ہے زنیرہ یوسف کی ہیلز لے لو تھوڑی دیر کے لیے، یہ پھر کسی اور لڑکی کی لے لو۔ پاگل لڑکی، ہر بات پہ مجھے ڈسٹرب کرتی ہو، اپنا بھی دماغ چلا لیا کرو۔ بلکہ نہیں دماغ ہوگا تو چلاؤ گی نا۔ علی نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ روشنی جلدی سے زنیرہ کے آفس میں داخل ہوئی۔ یس میم، آپ سے ایک کام تھا۔ یس لو شاہل میم، میرا شوز ٹوٹ گیا ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا لے کر زنیرہ کو دکھا کر بولی، میم میں نے سر کے ساتھ میٹنگ میں جانا ہے، میں نے سر کے ساتھ جانا ہے میٹنگ کے لیے، آپ پلیز مجھے اپنا جوتا دے دیں گی؟ وہ معصوم شکل بنا کر بولی۔ زنیرہ نے اس کی رونے والی شکل کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی ہیلز اتار کر روشنی کی طرف بڑھا دی، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے والی مراج اور روشنی کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے غصے سے بھی واقف تھی، اس لیے اپنی ہیلز روشنی کو اتار کر دی تھی۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔